बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी रिक्वेस्ट से करूँगी कि आज जब आप भी नमाज़ पढ़ के, स्पेशली जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो हमें भी प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व्यूअर्स, आज बात तो मैंने सब्र और शुक्र की करनी है, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी जेलसी की, यानी कि हसद की, या जब हमें जलन महसूस होती है किसी से, जब कोई और इंसान लाइफ में हमसे कुछ ज़्यादा अचीव कर जाता है। असल में दुनिया बहुत मटीरियलिस्टिक हो गई है, बहुत ज़्यादा हमारी तवज्जो और हमारा फोकस चीज़ों पे चला गया है। हर वक्त हमें किसी न किसी चीज़ की तलब होती है। एक वक्त था जब घरों में फ़ोन ही नहीं होते थे, मोहल्ले में किसी एक घर में फ़ोन होता था या एक मतलब पोस्ट ऑफिस होता था, वहाँ से जाके आप कॉल कर लेते थे। फ़ोन भी हर बंदे के घर में नहीं होता था। फिर लोगों के हर किसी के घर में फ़ोन आना शुरू हो गया तो इर्द गिर्द के लोगों ने भी कहा कि भी हमारे घर में भी फ़ोन होना चाहिए। इसी तरह डिवाइसेस आई, हर बंदे ने ये कहा कि भाई ये डिवाइस तो ज़िंदगी की ज़रूरत है, ये एक ज़रूरत है, ये ज़िंदा रहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे पानी या खाना या सर पे छत। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों की रिक्वायरमेंट्स चीज़ों की बढ़ती चली गई। पता नहीं कब किस स्टेज पे दुनिया में ये फ़ैसला हो गया कि एटलीस्ट साउथ एशिया में कि भाई अगर बच्ची की शादी होनी है, उसके साथ अगर सामान बनाना है। तो मुझे याद है जब मेरी अम्मी की शादी हुई थी तो उन्होंने बताया कि मुझे इतने तोले सोना डाला गया, मेरी बहन को 200 तोले सोना डाला गया। तो मैंने कहा कि क्यों? कहती है बस उस वक्त का ये एक रिवाज था। तो हमने बहुत से जो रिवाज हैं और जो बहुत सी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनको ज़िंदगी की ज़रूरतें बनाना शुरू कर दिया। और जब वो ज़रूरतें बनना शुरू हो गई तो ऑब्वियसली लोगों की भी डिमांड्स बढ़नी शुरू हो गई। अब मसला ये है कि अगर हम हर बार उस इंसान को देखेंगे जिसके पास हमसे ज़्यादा है तो हम हसद भी फील करेंगे, हम अपसेट भी होंगे, हम ये भी कहेंगे कि उसके हालात मेरे हालात से क्यों इतने बेहतर हैं। ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। लेकिन अगर हम अपनी फितरत और अपनी नफ्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल ले आएं और किसी की पॉजिटिव चीज़ या किसी की खुशी को देख के हम खुश होना शुरू कर दें, तो क्या ये बेहतर अमल नहीं होगा? मुझे याद है एक वक्त होता था कि किसी के घर में किसी की बच्ची का रिश्ता पक्का हुआ तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी, पूरा मोहल्ला, पूरे इर्द गिर्द के लोग, रिश्तेदार ऐसे बिहेव करते थे कि उनकी अपनी सगी बेटी की शादी हो रही है, सब खुश होते थे। आज किसी की बेटी की शादी की खबर आती है कि उसकी शादी पक्की हो गई है, रिश्ता हो गया है, तो वो सारे लोग बैठ के हसद करते हैं या फजूल बातें करते हैं जिनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं हुए हुए होते। ये नहीं कि उस इंसान के लिए खुश हों जिसकी ज़िंदगी में, जिनकी लाइफ में खुशी आई है। उल्टा इंसान ये कहता है कि इसका क्यों रिश्ता पक्का हो गया, हमारी तो बेटी 28 साल की हो गई, उसका तो रिश्ता तक नहीं आया। तो व्यूअर्स, ये एग्ज़ाम्पल्स हैं छोटे छोटे। हमसायों ने नई गाड़ी ख़रीद ली, पहले उनके पास बाइक थी, उनकी गाड़ी ख़रीदने पे जाके मुबारकबाद देना, उनकी खुशी में शामिल होना, हम लोग ये ज़रूरी नहीं समझते। हाँ, घर में बैठ के ये बात ज़रूर हो रही होती है कि ज़रूर इसके मियाँ ने कोई धांधली की होगी, ज़रूर कहीं से इन्होंने इधर उधर से पैसे पकड़े होंगे, उधार लिया होगा, ये किया होगा। हम कभी भी, ज़्यादातर मैंने ये नोट किया है कि लोगों की खुशी में खुश नहीं होते। और ये टॉपिक और ये आइडिया कहाँ से आया? कुछ दिन पहले मेरे सामने से एक इंसिडेंट गुजरा तो मैंने सोचा कि यार हम कितने खुदगर्ज़ हो गए हैं, हम कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि हम दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो सकते। कहीं पे किसी की मतलब एक सिचुएशन ऐसी हुई कि कुछ लोगों की सैलरीज़ जो हैं वो बढ़ी एक जगह पे, तो वहाँ पे जाके एक दूसरे को सब मुबारकबाद दे रहे थे। तो वहाँ पे एक ऐसा भी इंसान था जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, उसने सबको मुबारकबाद दी, वाह वाह की। आगे से 2-3 लोगों ने उनसे आके पूछा क्या आपकी भी तनख्वाह बढ़ी है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा तो आप मुबारकें क्यों दे रही हैं, आप जाके अपनी बात करें। तो आगे से जवाब भी आया कि भाई दूसरे अगर खुश हैं
اور ان کا ٹائم آ گیا, اللہ نے کن کہہ دیا اور ان کا کام ہو گیا, تو ماشاءاللہ ان کا بھی ہو گیا, جب میرا وقت ہوگا تو میرا بھی ہو جائے گا. لیکن کتنی آڈ اور ویئرڈ سی بات ہے ویورز, کتنی معیوب بات ہے کہ دوسروں کے پیسے بڑھے تو جن کے بڑے صرف وہی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں, آپس میں کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد نہ دے, چاہے ان کے بڑے نہ بڑھے. دیکھیں ویورز, صبر اور شکر کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, صبر تو یہ ہے کہ بھئی جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا, یا ابھی وہ سچویشن نہیں ہو رہی, محنت کر رہے ہیں شاید نہیں پہنچ پا رہے, تو آپ نے صبر کرنا ہے. گھر میں کوئی تکلیف آئی, کوئی پرابلم آئی, کوئی ایشو آیا, صبر کرنا ہے. لیکن شکر کیا ہوتا ہے کہ اس تکلیف میں بھی آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہوں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے کئی گنا زیادہ تکلیف میں ہیں, یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ان تکلیفوں سے بچا لیا. جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, شاید آپ کے پاس صحت ہے اگر پیسہ نہیں ہے, اور پھر وہ بندہ بھی رو رہا ہے جس کے پاس صحت نہیں ہے لیکن ارب پتی ہے. کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے ویورز ہم نہیں جانتے, لیکن ہم ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دے سکتے ہیں, سکھ اور دکھ دونوں میں. کوئی انسان اپنی زندگی میں خوش ہے, آپ نہیں بھی خوش, تو جائیں ان کی خوشی میں شامل ہو جائیں. اوبویسلی آج کل محرم الحرام کا کہ یہ جو 10-12 دن ہوتے ہیں, ہم اسپیشلی بہت کانشیس ہوتے ہیں, خیال کرتے ہیں, احترام کا دامن کوشش کرتے ہیں کہ نہ چھوڑیں ایٹ اینی مومنٹ. بٹ ویورز, ان مومنٹس پہ صرف نیاز دینا, مجالس پہ جانا, صرف یہ ہمارا فرض, مطلب صرف یہ ضروری کام نہیں ہے, یہ بھی اچھی بات ہے. عبادت کرنا, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا, درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا, بٹ اس کے ساتھ ساتھ خود احتسابی اپنی اصلاح بھی تو کرنی ہے. دیکھیں اگر نئے سال کا آغاز ہوا کچھ دن پہلے اسلامک کیلنڈر کے, تو جہاں پہ سیلیبریشن نہیں ہوتی وہاں پہ خود احتسابی تو ہو سکتی ہے. 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہی میں آپ سے یہی بات تو کر رہی تھی. تو ویورز, صبر بھی کرنا ہے, اللہ کا شکر بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے لیے جب دعا کرنی ہے تو دوسروں کو بھی دعاؤں میں شامل کرنا ہے. ویورز, اگر آپ اپنے ساتھ 10 اور لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیونکہ 10 لوگوں کے لیے آپ نے دعا کی ہے تو اللہ میاں صرف ان 10 لوگوں کے لیے دعا قبول کر لیں گے اور آپ کی نہیں قبول ہوگی. شاید اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہی عمل بہت اچھا لگ جائے کہ آپ نے اپنے لیے تو کی لیکن ساتھ میں باقی سب کے لیے بھی کی, اور شاید آپ کی دعا دوسرے کے لیے قبول ہو جائے, اور جب وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اس کا ثواب بھی ساتھ ساتھ آپ کو ملے. سو ویورز, صرف ایک آج کے دن آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی ایلیمنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے آزمایا جاتا ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو مستحق ہے, اس کی آزمائش آف کورس صبر کرنا ہے. لیکن جس کے پاس پیسہ ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ اس نے اس پیسے کو خرچ کرنا ہے ان کے اوپر جو اس کے رشتہ دار نہیں ہیں, اس کے جاننے والے نہیں ہیں. کیونکہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے ویورز بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے, اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی محنت سے کمایا, میں دے دیتا ہوں نا زکوٰۃ. ہاں, زکوٰۃ ایک سرٹن اماؤنٹ ہم پہ فرض ہے, لیکن وہ تو بالکل ایک منیمم اماؤنٹ ہے جو آپ نے دینا ہی دینا ہے اپنی کمائی میں سے, یا جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان میں سے. لیکن اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں تو بہت سے ایسے صحابہ ہیں جو صرف 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. وہ زکوٰۃ, صدقہ, خیرات, یہ سارے اپنے پیسے اللہ کی راہ کے, اسلام کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے. سو الٹیمیٹلی ویورز, اگر ہم نے بھی اپنے آپ کو اللہ میاں کے فیورٹ امتی بنانا ہے, مطلب فیورٹ ان کے مخلوق میں سے فیورٹ اپنے آپ کو بنانا ہے, تو اس کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا. صبر بھی کرنا ہے, شکر بھی کرنا ہے. آف کورس سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ رب تعالیٰ کی جو ہمیں گائیڈنس دی گئی ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک گائیڈنس دی کہ اپنی اولاد کو, جو کل بھی ہم نے بات کی کہ قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، انسیت، اینڈ دین اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ. سو ویورز، یہ تو ہم نے کرنا ہی ہے. ساتھ میں جو ہم پہ فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں، توحید، یہ سب چیزیں ہم نے پوری کرنی ہیں. لیکن یہ بہت بیسک لیول ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو بیسٹ اسٹوڈنٹ، فیورٹ کیسے بنانا ہے، اس کا طریقہ ہے اپنی اصلاح کرنا، اپنی نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے اندر سے نگیٹیوٹی ختم کرنا، حسد، جیلسی، دوسروں کو نقصان پہنچانا. ایک طرف محرم میں نیاز بانٹنی ہے، کل بھی یہی بات ہو رہی تھی، اور دوسری طرف لوگوں کا حق چھیننا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو بہت سیدھا کرنا ہے. ابھی ویورز، لوگ کہتے ہیں اچھا مسلمان بننا ہے، میں کہتی ہوں سب سے پہلے تو ہمیں انسان بننا ہے. انسان تو بن جائیں. بہت سے ایسے کام ہم کرتے ہیں جو انسانیت سے بہت دور ہیں. تو میں بھی اپنی اصلاح کی جرنی کا آغاز کچھ سال پہلے کر چکی ہوں. خود احتسابی، کانسٹنٹلی اپنے آپ کو دیکھنا. آپ سے بھی جب بات کرتی ہوں کسی نیگیٹو چیز کی، ہمیشہ آپ کو اپنی بھی مسٹیکس اور اپنی غلطیاں بھی شیئر کرتی ہوں، کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں. میں بھی کچھ سال پہلے تک جب کسی اور کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا تھا تو ویورز ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ یار یہ کیا ہے، میں کب سے اللہ میاں سے منت ترلے کر رہی ہوں، اتنی میں نے محنت کی، یہ کیا وہ کیا، وہ کل کا آیا ہوا، کل کی آئی ہوئی اس کو یہ مل گیا. میں کرتی تھی ویورز، میں بہت کرتی تھی، توبہ استغفار، میں بہت جیلس ہوتی تھی. اور میں آپ کو قسم سے ود آل آنیسٹی بتا رہی ہوں، ہاں شاید ایک لمحے کے لیے ضرور چپتا ہوگا جب دوسروں کو وہ چیز مل جاتی ہے جو مجھے نہیں ملتی. میں انسان ہوں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی. لیکن اس کے فوراً بعد میں کہتی ہوں یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، چلے دوسروں کا تو کام ہو گیا. دیکھیے باریاں ہوتی ہیں نا، ان کی باری نکل گئی، اب شاید میری باری آ جائے گی، اور اگر میری نہیں آئے گی تو کسی اور کا کام ہو جائے گا، چلو اس کے بعد ہو جائے گا. اور اگر جو کام میں چاہتی ہوں وہ نہیں ہوتا تو اس میں اللہ میاں نے میرے لیے کچھ بہت بہتر سوچا ہوا ہے، اور اس سے کئی گنا بہتر مجھے مل جائے گا. تو ویورز، یہ میری کچھ ایک سوچ ہے اور میری ٹیم کی. آئی ہوپ کہ میری کوئی بات آپ کو معیوب یا بری نہیں لگی ہوگی. صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں انسانیت کا دامن نہیں چھوڑنا، اور ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں بنانے والا بننا ہے. آئیے، بہت ہی پیاری سی شیف طیبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. شیف طیبہ، کل جو ہماری پروگرام پہ بات ہوئی نا، میں تھوڑی اس کو سن کے ہل سی گئی تھی کہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم ڈیلی لائف میں بہت سے نیگیٹو عمل کرتے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کل بڑی پیاری بات کی کہ مطلب صرف رمضان میں، محرم میں، عید میلاد النبی، شب برات، مطلب کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں. اچھا، سفر میں بہت سے لوگ جو ہیں کوئی نیا کام یا شادیاں نہیں کرتے. محرم میں بہت زیادہ احترام، بلکہ مسلمز بھی، نان مسلمز بھی، ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن ایوری ڈے، ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم حسد بھی کرتے ہیں. آپ میرے سے پیاری لگ رہی ہوں گی تو میں نہیں، ویسے کہہ رہی ہوں کہ ہم دونوں نے اسکرین پہ آنے، طیبہ مجھ سے بہتر کیوں لگ رہی ہے، طیبہ نے مجھ سے بہتر بات کیوں کہی، میں جو بات کر رہی تھی اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ بات انہوں نے کیوں کر دی. تو ہم ان چیزوں سے نکل ہی نہیں پاتے. بالکل ایسے ہے. جو کہ ابھی آپ نے ساری بڑی زبردست ایگزامپلس بھی دیں اور بڑی خوبصورت بات کی. تو میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی جس طرح آپ لاسٹ میں اولاد کی بات کر رہے تھے، تو دیکھیں ہم نے تو یہ چیزیں سیکھ لیں، صبر بھی اور شکر بھی. لیکن آج کل میں سمجھتی ہوں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ چیزیں نئی جنریشن میں ٹرانسفر کرنا ہے، کہ آپ اپنی اولاد کو یہ چیز سکھا دیں اس دور میں جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اور ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، کہ آپ نے حسد نہیں کرنا. میں سمجھتی ہوں کہ پروفیشنلی اللہ نے جو مقام دے دیا ہے، میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتی. شکر ہے میرے رب کا، لیکن میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتی. میں اس کو کامیابی سمجھتی ہوں کہ میرے بچوں نے کبھی کسی کی طرف دیکھ کے یہ نہیں کہا ماما اس کے پاس یہ چیز ہے تو مجھے بھی چاہیے. تو میں اس پہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں، میں کہتی ہوں وہ کم ہے. لیکن میری جان، یہ چیزیں بھی بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں. بالکل. ہم اس جنریشن کے اوپر تو بڑا بلیم ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم ہیں ڈیوائس والی مائیں. ایسے ہی. ڈیوائس تو نہیں بچے کو صبر شکر سکھائے گی نا. بالکل. دیکھیں ہم چھوٹے ہوتے تھے، اگر ہم بور ہو رہے ہوتے تھے نا تو ماں باپ گھوم کے کہتے تھے بیٹا کتاب پڑھ لو،
کوئی اور چیز کر لو. ہم فوراً بیگ میں سے موبائل نکال کے ہمیں ابا نہیں پکڑا دیتے تھے یا پیسے نہیں پکڑا دیتے کہ جاؤ شاپنگ کر لو یا کچھ کر لو. اصل میں ہم نے اپنے بچوں کو صبر سکھایا ہی نہیں. ہم خود بے صبرے ہوئے, بچوں کو بھی صبر نہیں سکھایا. اب سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ جین زی تو بہت سیلفش ہو گئی ہے. وہ سیلفش نہیں ہوئی, ہم نے ان کو سیلفش بنایا ہے. اور میری جان ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, ایسے ہی ابھی بھی ویورز دیر نہیں ہوئی. ابھی بھی ہم اپنی اصلاح کر کے اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر رول ماڈل بن سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شیف طیبہ ہمیں گائیڈ کریں گی کہ آج وہ کیا بنا رہی ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہم ابھی بریک میں یہی بات ڈسکس کر رہے تھے کہ محرم میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور نیاز بانٹتے ہیں مجالس کے بعد. کچھ گھروں کے باہر بھی بانٹتے ہیں. ہر بندے کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو اکثر لوگ جو ہیں وہ جاتے یا تو بریانی کی طرف ہیں یا پھر نان وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر رائس ہی آپ نے دینا ہے تو نیاز کی سب سے پیاری بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ گھر پہ بنائیں. دیگیں اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو دیٹس ونڈرفل, بٹ نیاز اگر تیار کرنی ہے تو اس کے آپشنس اور بھی ہیں. تو آج آپ کیا بنانا سکھا رہی ہیں جو ایک بڑا پیارا آپشن ہو سکتا ہے؟ جی بالکل جوگن, آج ہم بنا رہے ہیں کباب پلاؤ. ٹھیک ہے جی اب دیکھیں نا, کباب پلاؤ ایک کمپلیٹ میل ہے اپنی جگہ. آپ نے اسی طرح رائس کو نیچے ڈالا, اوپر سے آپ نے ہر وہ نیاز کے پیکٹ کے اندر اگر آپ نے باکس میں دینا ہے وٹ ایور, تو آپ نے ساتھ میں ایک یا دو کباب رکھ کے ایسے دے ہی ہے دیے. بالکل. تو ریسیپی کا مجھے پہلے بتا دیں کہ میں نے کرنا کیا ہے, تو دین پھر آپ اپنا آپ یہ گولڈن براؤن کریں گے پیاز, اس کے بعد یہ ادرک لہسن ہے ہمارے پاس اور یہ ثابت گرم مسالہ ہے تھوڑا سا, یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مین ویل میں بتا دیتی ہوں. آپ ذرا انگریڈینٹس پلیز شیئر کر لیں. کباب پلاؤ کے لیے ویورز ہم استعمال کر رہے ہیں چاول 1 کلو, قیمہ 1 کلو, پیاز آدھا کلو, ٹماٹر 3 سے 4 عدد, ادرک لہسن کی پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, نمک حسب ذائقہ, گرم مسالہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, کٹی سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ, کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, ثابت گرم مسالہ پسا ہوا 2 کھانے کے چمچ, زیرہ 1 کھانے کا چمچ, دہی 1 کپ اور تیل حسب ضرورت. تو اس کا میتھڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جس طرح ابھی ہم پیاز براؤن کر رہے ہیں آئل کے اندر, آپ نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے, ڈارک براؤن نہیں کرنا. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اس میں ادرک لہسن کی پیسٹ ایڈ کریں گے اور ساتھ ثابت جو گرم مسالہ میں نے آپ کو بتایا وہ ایڈ کر دیں گے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں ہم ٹماٹر ایڈ کریں گے. بیسیکلی پلاؤ میں جو ہے وہ ٹماٹر ایڈ نہیں ہوتے, لیکن مجھ سے ایک وائرل ریسیپی شیئر کی گئی تھی, اس لیے میں وہ فالو کرتے ہوئے بنا رہی ہوں. اور میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی بہت کوئک بننے والی ریسیپی ہے. اکثر لوگ بریانی اور پلاؤ وغیرہ کی طرف سے جاتے ہیں کیونکہ کنٹینڈ ہوتا ہے, کوئک ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا پیارا آپشن ہے جو آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں. بالکل. تو ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد جو ہے اس میں ہم سارے جو میں نے آپ کو ڈرائی اسپائسز بتائے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے. اور اس کے بعد ہم کباب جو ہیں وہ تھوڑا سا پین میں یہاں پہ ان کو گرل کریں گے. تھوڑا سا آئل ڈالیں گے, ہم زیادہ نہیں آئل ڈالیں گے. اس کے بعد پھر ہم اس کو شفٹ کریں گے اپنے جو ہم نے مسالہ بنایا رائس کا اس کے اندر. اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے, اور جب وہ تھوڑی یخنی بھی ہماری تیار ہو جائے گی کباب کے ساتھ, تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم چاول ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ ہیں ہمارے کباب کو میں اس پہ رکھنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے, وہ میرے میں نے فریش بنائے ہوئے, تو میں کہتی ہوں اس سے گلو سے بالکل کے تو پھر رکھ لیتے ہیں. بالکل جائیں گے 1 بائی 1 ہم اس پہ رکھیں. بیسکلی ہم نے اس کی شیپ کو ہولڈ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے. تھوڑا سا اس کو وہ کر دیتی ہوں. ہاں جی. اب بار بار ان کو ہلانا نہیں ہے, ایک طرف سے وہ ہو جاتے ہیں سیٹ, تو تب آپ اس کو ٹرن کریں. ہمارا ٹونگ کتنے گیا؟ ہاں جی, اتنے گیا. یہ یوز کریں گے تو بیسٹ ہے. اچھا, جو قیمہ میں نے بنایا تھا چکن کا, اس کے اندر میں نے بھنا کٹا ہوا زیرہ, اس میں نے 1 انڈا بھی ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم یہاں بنا رہے ہیں آپ کے سامنے. اور اس کے ساتھ بیسن جو ہے بھنا ہوا وہ ایڈ کیا, نمک مرچ. اصل میں لوگ سوچتے ہیں نا کہ کباب ہے تو پھر ہمیں اس کو گرل ہی کرنا پڑے گا. یو ڈونٹ ہیو ٹو گرل اٹ. کباب فرائیڈ بھی ہوتے ہیں اور بڑے اچھے بن جاتے ہیں. سارے ہم ایک ساتھ ہی ایڈ کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ پھر ان کو ہم نے شفٹ کرنا ہے اپنے رائس والے مسالے کے اندر. اور تھوڑا سا اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہماری جو اسٹاک ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی تیار ہو جائے گی, اور ہم ساتھ رائس ڈال دیں گے. رائس کک ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو جتنا کک کرنا ہے کر کے تو تھوڑا سا دم
بالکل دم دے کے جی۔ ریڈی ہو جائے گا. ایکچولی اٹس کوئکر دین اینی ادر ریسیپی. بالکل ایکچولی کسی اور ریسیپی سے مچ کوئکر. بالکل. بس یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو پریپریشن ہے ساری وہ کر کے رکھنی ہے. دیٹس اٹ. اور بہت ساتھ زیادہ جو کوئی ہے اس میں تیل تول بھی نہیں ڈالنا. ہاں جی. آپ اگر دیکھیں تو اٹس ناٹ دیٹ مچ آئل. آپ اگر چاہیں تو آپ پیاز کو فرائی کر کے آدھا تیل نکال بھی سکتے ہیں. یہ بھی ایک آپشن ہے. جی بالکل. کیونکہ دیکھیں ایکچولی تو وہ تڑکا ٹائپ فیل آتی ہے نا جب آپ پیاز کو براؤن کرتے ہیں, تو یو کین آلسو ڈو دیٹ. اور اس میں بھی ہم نے ٹماٹر بھی ڈالنا ہے, کریکٹ؟ جی بالکل. ادرک لہسن کی پیسٹ, ہمارا ثابت گرم مسالہ اور ٹماٹر. بالکل. اس کو ذرا میں مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن ذرا اس کو ہم اپنی شیپ کو ہولڈ کرنے دیں. ذرا پک جائے گا نا تھوڑا سا تو اٹ ول بیکم بیٹر. اچھا یہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ پیاز کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا, جی جسٹ اس کو اتنا کرنا ہے. پہلے میں جلدی سے ڈرائی مسالے کڑکڑا لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر میں اس میں ادرک لہسن ڈال دوں گی. اب یہ وہ والا اسٹیج ہے جب آپ نے جلدی کام کرنا ہے. کیونکہ ہمارا جو پلاؤ ہے یا ہم کوئی بھی گریوی تیار کر رہے ہیں تو اس کا جو سارا ٹیکسچر ہے, کلر ہے, وہ یہاں اس سٹیج پہ جو ہے وہ ہولڈ ہوتا ہے. آپ نے ذرا سا پیاز زیادہ براؤن کر دیا تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو ہے سارا کلر رائس کا بھی خراب ہو جائے گا, اور ساتھ میں آپ کو میں ایک گریوی چیز نہیں چھوڑتی اس کے اندر. بالکل. ڈرائی مسالہ اس لیے پہلے ڈالا تھا کیونکہ جب آپ ادرک لہسن ڈالتے ہیں تو ادرک لہسن کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے, تو اٹ ٹیکس اے منٹ, سو یو جسٹ ہیو ٹو براؤن دیٹ. اس کے بعد اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ٹماٹر. نہیں وہ بھی میں 2 لمحے میں ڈالوں گی. یہ ذرا ہماری کباب کی جو کہانی ہے نا وہ ذرا میں ان کے ساتھ شیئر کر لوں. اب دیکھیں نا ایک دفعہ آپ نے اس کو ٹرن کر دی ہے, اب اس کی شیپ جو ہے نا وہ ہولڈ ہو گئی ہے. بالکل. اب اس کے بعد آپ بڑے آرام سے اس کو جب اس میں ڈالیں گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں. لوگ کباب پلاؤ بناتے ہوئے ڈرتے ہیں, یا وہ موتی پلاؤ بنا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کباب ڈال کے, بٹ اس لیے کہ وہ ٹوٹ نہ جائیں اور وہ ذرا اسمال ہوتے ہیں تو ٹھیک. بٹ اس کا بہت اچھا سلوشن یہ بھی ہے. یہ ہمارے کباب یہاں پہ. اچھا اب یہاں پہ میں ناؤ دیٹ ہمارا ادرک لہسن تھوڑا سا کوک ہو گیا, اب میں اس میں یہ ٹماٹر ڈالنے لگی ہوں. ویسے ٹماٹر نارملی نہیں ڈالے جاتے ہیں پلاؤ میں, پھر سے کہوں گی, بٹ کیونکہ دس واز اے وائرل ریسیپی جو ہم نے آن لائن دیکھی تھی, تو ہم اس کو اسی طریقے سے شیئر کر رہے ہیں. آپ نے نہیں ڈالنا ٹماٹر, مت ڈالیں. اور کباب میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو جو ہے گولا کباب کی شیپ دینا چاہیں, مطلب کوفتے نہیں, گولا کباب جیسے آپ لائک کریں, کیونکہ یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے نا کہ اگر آپ نے سیخ کباب جو ہیں وہ بنانے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اور جس کباب کی شیپ, ہاں جی ابھی ڈال دیں تاکہ تھوڑا سا کوک ہو جائے نا. تو بس ہم کباب بھی شفٹ کریں گے تھوڑی دیر میں. کباب بھی ہم اس میں شفٹ کر دیں گے, 2 لمحے ہمارا مسالہ بھی کوک ہو جائے گا. کیونکہ ڈونٹ فرگیٹ, اگر چکن کو ہم نے اس میں اندر ڈال کے ایک وہ یخنی والی فیل اور وہ سارا کچھ کرنا ہے, تو ڈونٹ فرگیٹ کہ اس کے لیے تھوڑا سا مسالے کا بھوننا بھی ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ اسٹیپ بائی بیکاز اسٹیپ اس کا فلیور بھی تو اس میں جانا ہے نا. ابھی لوگ کہتے ہیں ہمارے کباب ہارڈ ہو جاتے ہیں. دیکھیں کوکنگ میتھڈ جو ہے وہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر. آپ اوور کوک کر دیں گے چیزیں تو پھر ڈیفینیٹلی وہ ڈرائی ہی ہوں گی. آپ اس اسٹیج پہ بس ہم اس کو اب شفٹ کرنے لگے ہیں, تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے, پانی میں بوائل آ جائے گا تو ہم رائس ایڈ کر دیں گے. دیٹس اٹ. تو ابھی پانی نہیں ایڈ کرنا. جی ابھی پانی ایڈ بس کرنا, یہ کباب شفٹ کر کے تو ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے. آپ اگر اجازت ہے تو ایسے ہی ڈال. جی جی بالکل. یہ دیکھیں اس طرح نہ آپ کا کوئی کباب ٹوٹا, اور کیونکہ ہم نے اس میں آئل بھی برائے نام ڈالا ہوا تھا تو نو پرابلم. اب یہ ہم نے تھوڑا 2 منٹ کے لیے نا, جسٹ لیٹ دا کبابز کوک ان دا مسالہ, بالکل لٹرلی فار فیو منٹس. یہ دیکھیں فیو منٹس کے لیے آپ کا وہ کوک ہو گیا. آپ کی تھوڑی سی جو ہے وہ چکن اور اس کی کوک ہو جائے گی, تاکہ آپ کا جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر بھی رچ بس جائے. اینڈ دین اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا ہوگا, واٹر. جی پانی ہم ایڈ کر کے اور جو ہے وہ اس میں ہم رائس ایڈ کر دیں گے. بس ایک بوائل اس میں آ جائے تو یہ مجھے ٹھیک ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں میں اس کو ایک دفعہ ٹرن بھی کر رہی ہوں, اس کے بعد آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ آلسو. اچھا, اور چاول ہم اسی کے اندر کوک کریں گے, بعد میں نہیں ڈالیں گے؟ نہیں بعد میں نہیں ڈالیں گے, کیونکہ یہ پلاؤ ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ ایز اٹ از اس میں رائس ایڈ کر کے تو اس کو کور کر دیں گے پانی ڈال کے, اور اسی پانی کے ساتھ جو ہے جب وہ چاول ہمارے گل جائیں گے. میں نے سارے کباب کو جو ہے وہ ایک دفعہ ٹرن کیا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کچھ ٹوٹا نہیں, کچھ نہیں ہوا. یہ دیکھیں وہ اس نے اچھی خاصی اپنی شیپ کو ہولڈ کر لی ہے.
यहाँ पे अब हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे। जी। कितना? हम इसमें तकरीबन ये हाफ जग पहले डाल देंगे, फिर राइस डाल के फिर बाकी थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ा सा ये गर्म होगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी। तो पॉइंट इज़ बहुत ज़्यादा आप एकदम से जब वो डाल देते हैं ना जी। गर्म वो ठंडा पानी, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि नलके का अगर तो आपने उसको कुक करना है, और अदरवाइज़ अगर आप बॉइल्ड या मिनरल वाटर, क्योंकि कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि पानी डाल के हल्का सा उबाला हुआ आयर छोड़ दिया। पानी को आपने साफ़ पानी को पीना है, बिल्कुल, और साफ़ पानी खाने में भी साफ़ ही होना बिल्कुल ऐसे चाहिए, ही है। अनलेस आप उसको उबाले देंगे और फिर वो पानी नीट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो कि एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि जिस वक्त आप न्याज भी बना रहे हैं, प्लीज़ उस वक्त भी वो स्टैंडर्ड्स रखें सामने जो आप अपने घर में प्रेफर करते हैं। ये नहीं कि आप जो है वो मतलब क्या कहना चाहिए, आप बेहतर मेरे से इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं कि मैंने कई जगहों पे यार मैं एक ये जगह देखा है न्याज कि इसी तरह लेने के गई, तो वहाँ पे मेरी जानने वाली थी, तो उन्होंने कहा मैंने हाथ आगे किया ना कि वो नान और कुछ दे रही थी, तो कहती तुम ना लो। मैंने कहा क्यों? कहती मज़े का नहीं बना। मुझे अजीब सी बात लगी। आई मीन नॉट कि वो बुरी बात थी कि अच्छी बात थी, बस मैंने कहा कि अगर मज़े की नहीं बनी तो फिर देख क्यों रहे हो आप, बांट रहे हैं। बिल्कुल, तो ना दें। इसी तो point of view से अगेन व्यूअर्स देखिए, द होल पॉइंट इज़ कि अपनी मेहनत अपने प्यार से कोई चीज़ तैयार करना, अपनी अर्निंग से व्हाटएवर, फिर जो तैयार करे वो बेस्ट करें, बिल्कुल। बेस्ट करें। जी, राइस को अब इसमें डाल दूँ। मैं ना सिर्फ व्यूज़ आपको ये दिखाना चाह रही थी कि हाउ क्विकली एंड हाउ कन्वीनियंटली हम ये काम कर सकते हैं आपसे बातें करते करते। अब इसका सिर्फ चावलों ने पकना है जी, और फिर उसके बाद उसको दम लगना है। बिल्कुल। एंड योर कबाब पुलाव वायरल जो ऑनलाइन आजकल जी। बहुत हुआ है पुलाव, वो, और बहुत ज़्यादा प्लीज़ मत हाथ फेरे चावलों को डालने के बाद, क्योंकि चावल इस स्टेज पे टूट जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें और पानी तो नहीं जी, जाएगा? थोड़ा सा हम ऐड करेंगे थोड़ा पानी। सा और ये हाफ इसमें से जाएगा और बस है ना? इनफ। बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको एक खुला उबाला आने देंगे। जी। जब इसका पानी रिड्यूस होगा तो हम इसके ऊपर लिड डाल के इसे वो करते हैं। एंड मैं डन। तो तुसी फिर क्यों आए हो? एनीवे, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। एक बहुत ज़रूरी टॉपिक मैं अक्सर प्रोग्राम के अंदर बात करती हूँ कि जी बॉडी से स्मेल नहीं आनी चाहिए, डिओड्रेंट का इस्तेमाल, ये वो डिओड्रेंट नहीं अफोर्ड करते फटकरी। तो मुँह देखिए, जब हम बात करते हैं एक दूसरे से, अगर मैं ऐसे भी खड़े होकर बात कर रही हूँ, मेरी दोस्त है, मेरी बहन है, मेरे मुंह से अगर स्मेल आ रही होगी ना, वो चाहे मेरी बेस्ट फ्रेंड क्यों नहीं है, वो भी चाहेंगी कि वो मेरे से दूर हों। अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके मुंह से स्मेल आ रही है, कोई बताता भी नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी बात है कि अगला अनकंफर्टेबल ना हो जाए, कॉन्शियस हो जाए सेल्फ। तो इंसान को खुद कॉन्शियस होना चाहिए, और कुछ ऐसी डेंटल दांत से रिलेटेड मामलात हैं, अगर हम वो कर लें तो मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी, और अपने हाजमे को भी चेक। खैर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुंह से स्मेल आने की। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी ने, जो डेंटल सर्जन भी हैं, डेंटल इम्प्लांट स्पेशलिस्ट भी हैं। हम इनसे पहले इम्प्लांट्स पे, अलाइनर्स पे, बहुत सी चीज़ों पे बात कर चुके हैं। लेकिन मुंह की स्मेल कहने को तो व्हाट्स द बिग डील, कुल्ली कर लो, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनके दांत चमकते साफ नज़र आ रहे होते हैं, आप उनसे मुलाकात करें, उनके जिस्म से भी कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे ही वो आपसे बात करेंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बुरी स्मेल उनके मुंह से आएगी कि बंदा साथ खड़ा नहीं होकर बात कर सकता। लेकिन लोग फिर कहते भी नहीं हैं, क्योंकि मायूब लगता है अगला बंदा माइंड ना कर जाए, ऑफेंड ना हो जाए। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस होना भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द भी किसी के मुंह से स्मेल आती है या इस किस्म का मसला है, और अगर इतना करीबी ताल्लुक़ है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ या व्हाटएवर, तो बड़े प्यार से, बड़े लिहाज से गाइड कर दे जो हम आज बातें करेंगे उससे रिलेटेड। क्योंकि व्यूअर्स, मुंह की स्मेल का प्रॉब्लम रैंडम प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव रियलाइज्ड कि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो हमें डॉक्टर इमरान ज़िया ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि इंसान दिखने में बिल्कुल हेल्दी, मतलब लुकिंग चार्मिंग, मतलब साफ़ सुथरे,
کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک خوشبو آتی ہے, کچھ لوگوں نے عود عطر لگایا ہوا ہوتا ہے, لیکن وہی بندہ آپ سے جب بات کر رہا ہے تو آپ کو ان سے 5 فٹ دور کھڑا ہونا پڑ رہا ہے یا 4 فٹ دور کھڑا ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ ساتھ کھڑے ہو کے بات ہی نہیں کر پا رہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے؟ بالکل. مجھے 28 سال ہو گئے کلینک پہ پریکٹس کرتے ہوئے. ان 28 سالوں میں نے 2-3 ریزنز ایسی دیکھی ہیں جو کہ ہمارے آج کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ منہ کی اسمیل. پہلی بات تو یہ کہ لوگ رات کو برش کرنا ضروری نہیں سمجھتے. وہ ایک صدیوں سے آ رہا ہے کہ صبح اٹھ کے برش کرنا ہے, وہ دوسروں کے لیے ہوتا ہے, اپنے لیے جو برش ہے وہ رات کا برش ہے. دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈرائی ماؤتھ, منہ کا خشک ہونا. یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ منہ کا خشک ہونا کن کن علامت میں ہوتا ہے. اور تیسری اس کی وجہ یہ کہ اگر منہ میں کوئی ڈینچرز یا کوئی بریجز یا کراؤنز جو کہ ال فٹنگ ہے ان کے اور مسوڑوں کے بیچ میں گیپ ہے, اس وجہ سے بھی وہ اسمیل آتی ہے. اب سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ ڈرائی ماؤتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے ایک اور بات کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے منہ سے تو اسمیل آ رہی ہے لیکن آپ کے منہ کا ایشو نہ ہو, آپ کے نظام ہضم کی پرابلم ہو؟ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت تذابیت رہتی ہے اور گیس کا ایشو رہتا ہے, ان کے منہ سے بھی اکثر اسمیل آتی ہے. اچھا, جو گیسٹرک ایشوز ہیں نا وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے منہ کی اسمیل میں, سوائے ایک صورت میں جب لوگوں کو وہ ایک گرڈ ہوتا ہے, ریفلیکس ہوتا ہے, رات کو سوتے میں ریفلکس آتا ہے کھانے کا, وہ ایک اکائی سی آتی ہے, پھر وہ ایک حد تک ہے. لیکن معدے کا ڈائریکٹ دانتوں یا منہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں, مجھے یاد ہے کہ اسی طرح ایک دفعہ میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی تو ماما اور ان کی فرینڈس بات کر رہی تھی تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی, میرے دانتوں میں سے میں کچھ بھی کر لوں 15 منٹ کے بعد, کیونکہ وہ الائچی کچھ بہت کھاتی تھی تو آپس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں صرف سن رہی تھی, تو نے کہا میں الائچی بھی کھاتی ہوں یار, سونف بھی کھاتی ہوں, پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. تو ماما کی ایک فرینڈ نے, نوید خالہ نے کہا تم اپنا پیٹ چیک کراؤ, اپنا میدا چیک کراؤ, تمہارے میدے میں پرابلم ہوگی. تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میدے کا مسئلے کا مطلب ہے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جن پیشوں میں زیادہ بولنا ہے یا جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں جن کو بار بار یورین آتا ہے اور وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں پیاس بھی لگتی ہے, ان کے منہ میں خشک ہونے سے اسمیل آتی ہے. بیسیکلی قدرت نے ہمارے منہ میں کچھ گلینڈز رکھے ہیں جو کہ سلائیوا بناتے رہتے ہیں. ہمارا جو ہیومن سلائیوا ہے نا, یہ بہت ضروری ہے منہ کے ٹاکسنس کو اور بیڈ بیکٹیریا کو واش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. جب سلائیوا بننا کم ہو جائے کسی وجہ سے یا نہ بنے تب ڈرائی ماؤتھ ہوتا ہے, اور ڈرائی ماؤتھ از دا مدر ریزن آف ماؤتھ اسمیل. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں, آگے پیچھے ان کی ارینجمنٹ صحیح نہیں ہے, وہ صفائی کریں بھی تو صحیح طور سے صفائی کر نہیں پاتے کیونکہ جہاں جہاں پہ دانتوں کی کراؤڈنگ ہوتی ہے وہاں فوڈ کے لیفٹ اوور بچے رہتے ہیں اور وہ منہ میں بدبو پیدا کرتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ صحیح طریقے سے برش نہیں کرتے, بس کیا یوں کیا, جھاگ بنائی اور وہ ختم کر دیا. پھر لوگ جو 2 دانتوں کے بیچ میں خوراک پھنسی ہوتی ہے اس کا کوئی انتظام نہیں کرتے کہ اس کو فلاسنگ یا کسی طریقے سے صاف کریں. اچھا, فلاسنگ نہیں کریں گے, یہ کاغذ لیا دانتوں میں اس طرح کر کے کر دیا, کو کوئی یہ وزٹنگ کارڈ, اب بیچارے وزٹنگ کارڈز کا کام ہی صرف یہ رہ گیا کیونکہ وزٹنگ کارڈ تو اب کوئی دیتا ہی نہیں ہے, وہ لگتا ہے کہ وہ اسی لیے دانت صاف کرنے کے لیے. اچھا, یا کوئی تیلی اٹھا لیں گے یا کوئی پین پکڑ کے اس طرح کرتے ہیں, یہ سارے کنٹامنیٹڈ ہیں. وزٹنگ کارڈ بھی آپ کے کھلی ہوا میں پڑ رہتے ہیں, اب آپ دانت میں مار لیتے ہیں. تو دانتوں کو برش صحیح طریقے سے کریں, صحیح وقت پہ کریں, برش کی سلیکشن صحیح کریں, سال میں 2 دفعہ ڈینٹسٹ کو ملیں. ایک سیکنڈ, برش کی سلیکشن کا سے مراد کیا, اور برش کتنی دیر بعد چینج کریں؟ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتی 4-4 سال سے وہی ٹوتھ برش چل رہا ہے ان کا. وہ اس لیے کہ کرتے کبھی کبھی ہیں. برش کی جو ایک عمر ہوتی ہے برش کی جو عمر ہے وہ 2 سے 3 ماہ ہے. آپ جتنا مرضی اچھی برانڈ کا لے لیں, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ٹیوب لائٹ میں دیکھیں, جب اس کے برشز مڑے نظر آئیں ڈسکارڈ کر دیں. اور شیف طیبہ, آپ اپنا ٹوتھ برش کتنی دیر بعد چینج کرتے؟ جھوٹ نہیں بولنا. 2 months. جو میں نے بتایا تو اب میں سچی بات ہے, آئی تھاٹ 3 to 4 months کے بعد چینج کرتے ہیں. اب میں ایوری 2 months کروں گی. ایم سوری. دیکھیں یہاں پہ پروگرام کرتے ہوئے اتنے سال ہو گئے, لیکن ایون آئی ڈیڈنٹ ریئلائز کہ ایوری 2 months. آئی تھاٹ آپ کہیں گے ایوری 3 to 4 months. تو میں نے کہنا تھا کہ میں بھی ایوری 3 to 4 months چینج کر لیتی ہوں. اور میں صبح شام, آپ کو تو پتہ ہے مجھے تو OCD کی پرابلم ہے, میں تو کبھی کوئی چپ چپ والی چیز کھا لوں تو میں تب بھی دانت برش کر لیتی ہوں. بالکل ہونا بھی ایسی چاہیے, کیونکہ جو چپکی ہوئی چیزیں رہ جاتی ہیں وہ اگین ہمارے سلائیوا میں موجود بیکٹیریا کے ساتھ مل کے ٹاکسنز بناتی ہیں. وہی ٹاکسن دانتوں میں کیڑا لگاتے ہیں, وہی ٹاکسنز مسوڑوں کی سوجن کا باعث بنتے ہیں, اور پھر بلیڈنگ ہوتی ہے, منہ سے اسمیل آتی ہے, اور وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو 4 ماہ بھی کتنا رہتا ہے تو کوئی لمبا پیریڈ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کے دانت صاف ہیں تو برش کو جب محنت کرنی پڑتی ہے, اور جب لوگ غلط طریقے سے اس کو رگڑتے ہیں تب برش خراب ہوتا ہے. اور وہ برش
دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے. برش کی سلیکشن بالکل. اب جب میں بار بار ہر پروگرام میں آپ کے کہتا ہوں کہ ہر 6 ماہ بعد ڈینٹسٹ سے ملیں. ڈینٹسٹ آپ کو بتائے گا کہ اس وقت آپ کو سافٹ برش چاہیے یا میڈیم چاہیے. ہارڈ تو ہم لوگ سیلڈملی کبھی ہوا کہ ہم نے ہارڈ ہم نے کبھی کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو اسموکر حضرات ہیں ان کو نفسیاتی طور پہ ایشو ہوتا ہے کہ چونکہ ہم سگریٹ پیتے ہیں ہمیں سخت برش چاہیے. وہ اتنی زور سے کرتے ہیں کہ دانت تو کیا مسوڑے بھی لے بیٹھتے ہیں. تو برش کی سلیکشن آپ کو ڈاکٹر بتائے گا. سال میں چلیں ایک دفعہ چلے جائیں, کوئی بھی ایشو نہ ہو, وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی اس وقت اتنی پلاک جم رہی ہے, آپ کو ٹیکنیک یہ چاہیے, برش آپ کو سافٹ چاہیے یا میڈیم چاہیے. لیکن ہم لوگ تو اس چیز کو نہیں کنسیڈر کرتے. اچھا یہ ہو گیا. لیکن کیا جو لوگ اپنے دانتوں کی اسکیلنگ یا کلیننگ نہیں کراتے, ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا تھا کہ شاید ہر کوئی ہی ایک سرٹن ایج پہ اپنے دانت جا کے صاف کراتا ہوگا, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ڈینٹسٹ کی شکل ہی نہیں دیکھی. ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف دانت نکالنے کے پوائنٹ آف ویو سے تک ڈاکٹر کے پاس یا کسی پرچون کے دکان والے سے جا کے پلاس سے نکلوا لیا. سوری ایسے بھی کیسز ہیں. ہیپاٹائٹس کرا لیا اپنے آپ کو, لیکن کبھی کلیننگ نہیں کرائی, صفائی نہیں کرائی. وہ کیوں ضروری ہے؟ میں بھی ملتا ہوں نا کئی جگہوں پہ, ہم کسی پارٹی میں فنکشن میں, لوگ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں جی میں ڈینٹسٹ. اچھا تو اب دانت نکالتے ہیں. ان کے ڈینٹسٹری کو دانت نکالنے تک لوگوں کے ذہن میں یہ جو آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے اچھے خاصے ہوتے ہیں, لیکن ان کو اصل میں برش کرنے کا پتہ ہی اندازہ ہی نہیں کہ برشنگ 2 منٹ کی برشنگ کتنا ایڈ کرتی ہے ان کے فیوچر میں, کتنا ایڈ کرتی ہے ان کی اورل ہیلتھ کو. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کا منہ کا سسٹم خراب ہے, آپ اس کو اگنور کرتے ہیں, تو آپ کو جنرلائز بیماریاں بہت سی لگ سکتی ہیں, جس میں سے سب سے پہلا ہارٹ کو رسک آتا ہے. منہ سے اسمیل آ رہی ہے, بلیڈنگ گمز ہیں, آپ اگنور کرتے ہیں, ہارٹ پہ اثر آ سکتا ہے, جوڑوں میں اثر آ سکتا ہے, گیسٹرک ایشوز ہو سکتے ہیں, معدے کے امراض ہو سکتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں میں میتھ یہ ہے کہ جی اسکیلنگ کرائیں گے وہ جی دانت خراب ہو جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں, سوشل میڈیا پہ میں بہت ایکٹیو ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ اسکیلنگ نہ کروانے سے دانت خراب ہوتے ہیں. ہاں اگر اسکیلنگ کروانے سے خراب ہوتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو کہ کویکس ہیں, جو سستے ہیں, جو کہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, ڈاکٹرز کے اسسٹنٹس ہیں. ایک اور بھی کیٹیگری ہے, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی. ایک وہ کیٹیگری ہے جو روڈ کے سائڈ پہ بیٹھ کے بال بھی آپ کے کاٹ دیتے ہیں اور آپ کے دانت بھی نکال دیتے ہیں, اور بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ڈینٹسٹ ہیں. تو پلیز ذرا یہ پہلے بات ایکسپلین کر دیں کہ ڈینٹسٹ آخر ہوتا کون ہے, اور دانتوں کے لیے جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. کیونکہ ہم ابھی تو بات کریں اسمیل کی, اگر آپ ایک بندے کے پاس گئے اپنے دانتوں کے مسئلے کے لیے اور وہاں پہ آپ جا کے اپنے آپ کو غلط انسٹرومنٹ یوز وٹ ایور, اپنے آپ کو HIV پازیٹیو, ہیپاٹائٹس C کرا کے آ گئے ہیں, تو پھر کیا فائدہ. اس پلیٹ فارم پہ میں ویورز کو ایک میں میسیج دینا چاہوں گا کہ جب بھی کسی ڈینٹسٹ کی سلیکشن کریں تو اس کے باہر دیکھ لیں کہ BDS لکھا ہوا ہے, بیچلر ان ڈینٹل سرجری, کیا وہ PMDC کا ویریفائڈ ہے. اب تو نیٹ پہ سرچ کر کے جا سکتے ہیں. یہ جن لوگوں کی آپ بات کریں یہ ہمارے مضافات میں ابھی بھی ہیں, چونکہ وہ سستے ہیں 50-100 روپے میں, اسی سے کان صاف کیے, اسی سے آپ کے دانت کر دیے. یہاں میں آپ کو بتا دوں ایک خطرناک ایلیمنٹ کہ ہیپاٹائٹس C اور ایڈز کے پھیلاؤ میں ایک بہت بڑی وجہ ان عطائی ڈینٹسٹ کے گندے انسٹرومنٹس ہیں. آپ کسی بھی کلینک پہ جائیے, پہلے تو آپ ڈاکٹر کی اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں, پھر ایک ہمارا ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے جس کو آٹو کلیو کہتے ہیں. اس میں انسٹرومنٹ سٹرلائز ہوتے ہیں 134 ڈگری سینٹی گریڈ کی اسٹیم کے اوپر. اگر آٹو کلیو ہے, ڈاکٹر صاحب کی ڈگری ہے, تو آپ اس کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں. ایک کیس ہوا تھا پنجاب میں کسی شہر میں کہ ایک چھوٹے بچے کو, مطلب کوئی 12-14 سال کے بچے کا ایڈز پازیٹیو نکلا, مطلب HIV اس کا نکلا ہے. اچھا فیملی میں سارے پریشان کہ کیا ہے, سب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, سارے کلیئر آ رہے ہیں. انہی دنوں میں اور بھی 4-5 کیسز اسی ہاسپٹل میں آیا. آئی تھنک وہاں پہ تھا ہی 1 یا 2 ہسپتال اس جگہ میں, آئی تھنک ون آف دا اسمالر شہرز. لانگ سٹوری شارٹ, پتہ کیا چلا کہ ایک آدمی نے اسی طرح جہاں پہ نائی بیٹھتا تھا اس کے ساتھ اس نے اپنی دکان لگائی ہوئی تھی, وہاں پہ وہ دانت بھی نکالتا تھا. اس بچے کے کہیں دانت میں کیڑا لگا, اس نے جو بھی گندا اس کے پاس آلہ تھا اس سے نکالا, وہ بچہ بھی HIV پازیٹیو. اور اسی طرح کو 8-10, تو وہ بندہ تو اریسٹ ہوا اور اس کے ساتھ جو ہوا سو ہوا, لیکن 8 لوگوں کو 8 مختلف خاندانوں میں زندگی برباد کر دی. بالکل ایسا ہی ہے. سو ویورز, یہ بات کرنے کا مینلی ریزن, ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آ کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کنٹینیو کریں گے. یہ بات کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ ابھی ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی منہ سے اگر اسمیل آ رہی ہے, یہ ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اچھا اب اگر آپ غلط بندے کے پاس چلے جائیں گے تو جہاں صرف منہ سے اسمیل آ رہی تھی, خدا نخواستہ آپ اپنے آپ کو کوئی جان لیوا بیماری کر کے بھی نکل سکتے ہیں. سو
جیسے کہ کچھ دن پہلے بھی ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ وہی دوائی زہر بن سکتی ہے اور وہی زہر دوائی کا رول ادا کر سکتی ہے، اس کو یوز کرنے کا طریقہ، اور وہ آپ کو کون بتائے گا؟ مستند ڈاکٹر۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اب ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ اچھا جی کسی کے منہ سے بہت زیادہ اسمیل کی پرابلم ہے، اگر تو دانتوں کا ایشو ہے تو وہ کیا کریں؟ اگر فار ایگزامپل جس طرح میں ہوں، میرا بولنے کا بہت کام ہے، اب ایک بندہ کانسٹنٹلی بول رہا ہے اور وہی والی جو بات کہہ رہے ہیں کہ اسمیل، تو اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ لوگ اکثر ڈاکٹر کے ڈینٹسٹ کے پاس اسپیشلی اس لیے نہیں آتے، ان کو لگتا ہے اس نے تو کچھ نہ کچھ نکال ہی دینا ہے یا کوئی سرجری ہی کر دینی ہے۔ سو بریک کے بعد منہ کی اسمیل کا کتنے سمپل حل ہے دانت برش کرنے کے علاوہ بھی، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ ڈاکٹر عمران ضیاء ہمارے ساتھ ہیں، ڈینٹل سرجن اینڈ ڈینٹل امپلانٹ اسپیشلسٹ۔ ویسے تو بہت ہائی لیول کے مطلب ڈینٹسٹری میں ان کا لیول بہت ہائی ہے ماشاءاللہ، اور ان کی پریکٹس بھی بہت کامیاب ہے ماشاءاللہ، لیکن ان کو ایک اتنی بیسک اور آلموسٹ بچکانہ بات کے لیے اس لیے بلایا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ کسی کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ویورز کے اپنی سگی اولاد بھی آپ کے قریب بیٹھی اور اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو تو ماں باپ بے سختہ کہتے ہیں جاؤ اپنے دانت برش کر کے آؤ۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ نہیں کہہ سکتے، اگر آپ ان میں سے ایک ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں جن کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو یہ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے نا جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں۔ تو میں صرف یہ کہتی ہوں کہ صفائی ستھرائی، اور ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، اور کچھ حد تک اس میں لیک آف صفائی کی بھی پرابلم ہے، رائٹ کہ رانگ ڈاکٹر صاحب؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنا مجھے وہ اندر سے میں ان کے حالات دیکھتا ہوں، اچھا اکثر ایسا کیا ہوتا ہے کہ سامنے کے دانت صاف ہوتے ہیں لیکن اندر جہاں پہ زبان لگ رہی ہوتی ہے وہاں پہ دانت گندے ہوتے ہیں۔ میں ان سے ایک کویشچن پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا وہ پلیٹ صاف ہوتی ہے یا گندی ہوتی ہے؟ جی صاف ہوتی ہے۔ جس گلاس میں آپ پانی پیتے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ ہاں جی وہ تو صاف ہوتا ہے۔ تو جس منہ سے کھانا ہے پلیٹ صاف ہونی چاہیے، گلاس صاف ہونا چاہیے، چمچ کانٹا صاف ہونا چاہیے، لیکن جس منہ سے کھانا ہے جو پراپر ایک چینل ہے وہ آپ کا صاف نہیں ہے۔ جسم میں سب سے زیادہ بیکٹیریا جسم کے جس حصے میں ہے، آپ لوگ کوئی اور باڈی پارٹ سوچ رہے ہوں گے، کوئی آرم پٹ سوچے گا، کوئی اور چیز سوچے گا، وہ آپ کا منہ ہے۔ منہ ہے۔ منہ کی صفائی سب سے ضروری ہے کیونکہ وہ رستہ ہے جس کے تھرو آپ کے پورے جسم کے اندر چیزیں جانی ہیں۔ اسی لیے تو ٹائیفائڈ منہ کے ذریعے ہوتا ہے، فیکل اورل کانٹیکٹ۔ ایسی ہے اور بہت سی بیماریاں جن کا اورل روٹ ہے۔ اب میں یہاں بتا دوں کہ لوگ ڈینٹسٹ کے پاس آنے سے گھبراتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ یہ کہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسے ٹوٹ کے رکھیں، لائک ڈرائی ماؤتھ ہے نا تو آپ اپنے ساتھ فلاس رکھیں اور ایک دفعہ سے گٹا گٹ نہ پئیں، آپ سپ بائی سپ ہر تھوڑی دیر بعد 2-3 گھونٹ لے لیے تاکہ منہ آپ کا ویٹ رہے اور آپ کے جو واش ہوتا رہے آٹو واش ہوتا رہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سلائیوا کم بن رہا ہے تو آپ ایک دن میں 1-2 الائچیاں چبا سکتے ہیں، آپ سونف کھا سکتے ہیں۔ الائچی اور سونف وہ چیزیں ہیں جو کہ منہ میں بدبو بھی نہیں آنے دیتی اور ان کا جو فائبر کانٹینٹ ہے وہ دانتوں کو صاف رکھتا ہے، جو فوڈ لیفٹ اوورز ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز مت بھولیں کہ ایک اور ریزن ڈرائی ماؤتھ کی یہ ہے کہ آپ کو ایکچولی پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ پانی نہیں پی رہے۔ 8 سے 10 گلاس جو انسان پانی پیے گا وہ کتنی بھی باتیں کرتا ہو میری طرح، اس کا ڈرائی ماؤتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کانسٹنٹلی اپنے انسائٹس کو تر رکھ رہے ہیں۔ ایسی ہے ہمارے جسم کے ہر آرگن کو ہائیڈریشن چاہیے، پانی چاہیے۔ آپ جب پانی نہیں پیتے تو آپ کو بہادری نہیں کرے کہ دیکھو میں تو اتنی دیر پانی کے بغیر رہ سکتا ہوں، یہ ظلم ہے اپنے جسم کے تمام آرگنز دانتوں سمیت۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک دو ہمت کر کے ڈینٹسٹ پر جا کے اپنی سب اسکیلنگ کروا لیں، پھر اس کو مینٹین یہ کر لیں۔ بتائیں کہ حل کیا ہے نا، آپ حل بتائیں کہ اگر کسی کا بہت برا کیس بھی ہے بدبو کا تو زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے جب وہ آپ کے پاس آئے گا؟ اصل میں ڈینٹسٹ کی کرسی میں نہیں بیٹھتے نا، بیٹھتے نہیں۔ ہم اس کی ریزن دیکھیں گے۔ بعض اوقات کچھ لوگ جو کیٹو ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے منہ میں کیٹونز کی اسمیل ہوتی ہے، آپ اس کو پانی زیادہ پئیں۔ اگر آپ کی کچھ اور ایسی دوائیاں ہیں جن کی وجہ سے منہ ڈرائی ہو رہا ہے تو اپنے فزیشین سے مل کے اس کی ڈوز کو ٹائٹریٹ کریں۔ جن کا یورک ایسڈ زیادہ ہائی ہوتا ہے ان کے بھی ہوتا ہے، شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسک ریزن جب تک ڈائیگنوز نہیں ہوگا ٹریٹ کیسے ہوگا؟ تو ہم ٹوٹ کے تو بتائیں گے جو کہ وقتی فائدہ ہے۔ اصل ٹریٹمنٹ یہ کہ ہم نے اس کی روٹ کاز کو دیکھنا ہے۔ ہم پیشنٹ سے ڈائبٹیز کی ہسٹری لیتے ہیں، ہم ان سے دیکھتے ہیں آپ کو ایسی کوئی دوائی تو نہیں لے رہے، لائک کچھ بلڈ پریشر کی دوائیاں ایسی جس میں سانس کی نالی تھوڑی سکڑتی ہے اور اس میں ویزنگ ساؤنڈ بھی ہوتی ہے، منہ بھی خشک ہوتا ہے، کچھ ENT کے ایشو ہوتے ہیں جو لوگ منہ کھول کے سانس لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو لوگ
सोते कम हैं उनके मुंह से भी स्मेल आती है, जो लेट नाइट जागते हैं और फिर पता नहीं क्यों ये भी कोई चीज़ है। आप जब भी फितरत के अगेंस्ट जाएंगे, रात अल्लाह ने आराम के लिए रखी है, हम उसमें अगर जागते खेलते कूदते रहेंगे तो आप नेचर के खिलाफ जा रहे नुकसान उठाएंगे। माउथ ब्रीदर जिनके ENT का इशू होता है, नाक में ग्लैंड्स और वो नाक से वो मुंह खोल के सांसें, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। एडेनॉइड्स का जिनको इशू होता है या जिनका डेविएटेड सेप्टम होता है वो तो बेचारे बहुत DNS तंग है या पॉलिप नाक पे बने होते हैं, उनको चाहिए वो ट्रीट करवाएं। मतलब रूट कॉज को देखेंगे तो हमें उसका इलाज मिलेगा। जिंजिवाइटिस क्या है? जिंजिवाइटिस से भी तो मुंह में से स्मेल आती है डॉक्टर साहब। बिल्कुल आती है। और वो क्या चीज़ है? मसूड़े जब उनको आप इग्नोर करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे या सही तरीके से नहीं करेंगे या सही वक्त में नहीं करेंगे तो मसूड़े सूज जाएंगे। सूजो है मसूड़ों में से ब्लीडिंग भी होगी, इसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। मसूड़ों की इन्फेक्शन को जिंजिवाइटिस कहते हैं। और उस इन्फेक्शन की बू जो है वो माउथ स्मेल क्रिएट। यस, आपके जब मुंह में हर वक्त एक पस प्रोड्यूस हो रही है, हर वक्त आपके मुंह में हल्की सी ब्लीडिंग है, आपको तक ब्लड अगर बाहर जिस्म से हो तो उसमें से स्मेल आनी शुरू होती है। जब मुंह के अंदर होगा तो वो तो ज़्यादा स्मेल देगा ना। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ अर्सा पहले मेरी घर में एक बच्ची काम करती थी, उसने मुझे आके कहा आप भी, मेरे दांतों में बड़ी दर्द है, मेरे जबड़े में बड़ी दर्द है। मैं कहा बेटा क्या हुआ है? कहती है आप भी इतनी दर्द है कि मेरे यहाँ पे ना बड़ा प्रेशर पड़ रहा है। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हुआ है। नई नई आई थी काम करने के लिए, तो मैं उसको पहले तो नॉर्मल डॉक्टर के पास ले गई कि इसको शायद माइग्रेन का इशू है इसलिए, मेरे को मेरा भी जबड़ा। कहते नहीं जी इसको दांत के डॉक्टर पे लेके जाए। अच्छा, दिखने में उसके दांत बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब जिस तरह बच्चियाँ नहीं ख्याल करती, थोड़े स्टेन्स। डेंटिस्ट पे लेकर गई, डेंटिस्ट सर पकड़ के बैठ गया, कहते इसकी तो पूरे दांतों की मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन है, एक दो जगह उन्होंने टच किया, पस निकल रही थी। एग्जैक्टली होता है ऐसा इस होता स्टेज पे क्यों आने देते हैं लोग? है। वही बात है कि मुंह को इस्तेमाल करना और है, मुंह अगर को इस तरह साफ नहीं हो करना। जाए तो उसका फिर एंड रिजल्ट क्या होता है डॉक्टर साहब, ये भी बता दें। वो तो हमने उसको पकड़ लिया, उसको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक भी शुरू कराई, ओरल दवाई भी दी उसको लगाने के लिए, कुछ 3 हफ्ते लगे थे उसकी सिचुएशन को सेटल होने में। फिर जो उसका एक्चुअली एक दांत का पीछे इश्यू था, हमने फिर वो उसका करवाया ठीक। अब देखें, वो भी तब बोली जब उसको मसला हुआ, अगर वो ना सिम्टम आती तो वो इसका भी ना कहती। चूंकि कहती आप ही दांतों में तो मेरी हमेशा से दर्द है। मैंने कहा क्या मतलब? कहती आप ही तो बड़े अरसों से चल रही है, अब ना सर में दर्द शुरू हो गया। मैंने कहा पुत्र जब दांत में शुरू हुई थी। कहती आप ही घर में थी, गाँव में थी, घर वालों को कहा, उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, वो मैंने लौंग रख ली। लौंग रख लिया या वो नमकीन पानी से मुंह कुलियाँ कर लिया, वो एक और दातन एक मलते हैं दांतों पे। एक्चुअली बात ये है कि ऊपर के दांत जब ख़राब होंगे तो आपको कन पट्टी और सर में दर्द होगा, नीचे के दांत में दर्द होगी तो कान में भी। इवन अक्सर ENT वालों को हमारे लेटर आते हैं, रेफरेंस आते हैं जी इनके अकल दाढ़ को देखें, ये कान के दर्द के साथ आए हैं। टिनाइटिस कानों में टी होता है, वो भी अकल दाढ़ की वजह से होता है। मेरे चारों विजडम टीथ निकालने पड़े क्योंकि मेरी माइग्रेन होती तो अभी भी होती है, लेकिन उस वक्त ऐसी होती थी कि मेरी चीखें निकल जाती थी क्योंकि मेरे चारों विजडम टीथ डॉक्टर साहब ऐसे थे, बिल्कुल टेढ़े, जिस तरह दांत ऐसे निकलता है, मेरे चारों दांत ऐसे थे और वो यहाँ पे धक्का दे रहे थे। तो माइग्रेन जब होती थी तो वो और शदीद हो जाती थी और वो बेचारे निकलने की कोशिश कर रहे थे। मेरे चारों जनरल वो फिर प्रेशर देते हैं और वो पूरे जॉ में दर्द होती। तो पहले और वो डेंटिस्ट नहीं रिमूव किया। आप सोचे डॉक्टर साहब, मैं तो सारी जिंदगी अजियत में रहती, मैं उस वक्त डॉक्टर पे ना जाती। अगर आपको सिम्टम ना आता तो ठीक है ना। तो ये है कि बस अपने मेंटेनेंस रखें, अपने दांतों का ख्याल रखें। डेंटिस्ट के पास नहीं भी जाना तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले ब्रश ज़रूर कर लें। हफ्ते में 2 दफ़ा 1 गिलास पानी में 2-3 चुटकियाँ नमक की डाल के उससे कुलियाँ करें, ताकि जिस हद तक मुमकिन हो आप बैक्टीरिया फ्री रख सके अपने मुंह को। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी प्यारी बात की, आपने फ्लॉसिंग की भी बात की, आपने दांत की ब्रश करने की भी बात की। ऑब्वियसली प्रॉपर टूथपेस्ट कोई एवी रैंडम सा मंजन टाइप ना लें। रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी मुस्तनिद कंपनी जो उस टाइप की है वो लें, और फ्लोराइड वाली, क्योंकि हमारे मुल्क में वैसी फ्लोराइड की कमी होती है। आपने माउथ वॉश की बात नहीं की। आपको याद है एक ज़माने में वो आता था एक लिक्विड लिस्ट्रीन नाम का, उससे लोग कुल्ली करते थे, फिर उन्होंने ही अपने माउथ वॉशेस और पता नहीं किस किस ब्रांड ने बनाने शुरू कर दिए। हाँ जी बिल्कुल। माउथ वॉश के बारे में आपकी राय क्या है? क्योंकि मेरा बेटा हमजा करता था तो उसको डेंटिस्ट ने मना कर दिया, उसने कहा तुम्हारे दांतों का रंग चेंज हो रहा है। ये क्या कहानी है? जो दांतों का रंग चेंज करने वाले माउथ वॉशेस वो अब आना बंद हो गए। माउथ वॉश को हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। नहीं, क्योंकि हमजा 8 साल पुरानी बात है। हाँ जी, तो वो नीले भी आते थे, हरे भी आते थे, हर रंग के आते थे। तो वो कहता था मामा, मैं कहती थी बड़ी अच्छी बात है, मेरा बेटा फ्लॉस भी करता है, ब्रश भी करता है।
لو جی وہی چیز سب سے پہلے رکوائی کیونکہ اس کے دانتوں پہ عجیب سے سٹینز آنے شروع ہو گئے. وہ میں بتاتا ہوں, وہ کوئی نان فارماسیوٹیکل ہوگا جو کہ ایڈ دیکھ کے یا آن لائن منگوا لیا ہوگا یا کسی جنرل اسٹور سے خرید لیا ہوگا. جنرل اسٹور سے لیا. جو فارماسیوٹیکلی پریپیئرڈ ماؤتھ واشز ہیں جو کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, ہم اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتے ہیں, وہ آپ کو ملیں گے فارمیسی سے, ویسے نہیں ملیں گے. اب ان کا میں فائدہ آپ کو بتاتا ہوں. نہیں اب آپ طریقہ بتائیں گے, طریقہ فائدہ بھی بتائیں گے اور طریقہ بھی. آپ نے فلاس بھی کہا, آپ نے برش بھی کہا, سیکوینس تو بتائیں کینج کرنا ہے. ہم جو ڈینٹسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں ماؤتھ واشز وہ آپ کو فارمیسی سے ملیں گے. ان کے اوپر ڈسپینسنگ کپ لگا ہوتا ہے, اس کے اندر ایک نشان ہوتا ہے 10 ml تک کا, اتنا بھر لیں اور اتنا ہی اس میں پانی بھی ڈال لیں یا نہ ڈالیں پانی, یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کون سا ٹیسٹ آپ کے لیے بہتر ہے. بغیر پانی ملائے زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. اب اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ماؤتھ واش کی؟ آپ جتنے مرضی اچھی طریقے سے برش کر لیں, بالکل جیسے آپ نے کہا نا وزڈم ٹیتھ, وہاں تک برش نہیں جاتا, پراپرلی نہیں جاتا. ماؤتھ واش کا کیا کہ آپ جب منہ میں لے کے اس کو ایک فلش کرتے ہیں تو وہ ہر اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں برش نہیں پہنچ سکا اور وہ صفائی کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا سلائیوا جو بیکٹیریا بنانا شروع کرتا ہے, ماؤتھ واش اس بیکٹیریل فارمیشن کو کچھ گھنٹوں کے لیے پرولونگ کر دیتا ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے میں نے نئی ایک سینس ماری ہے. ہاں جی. وہ جو پانی والا فلاسر نہیں ہوتا جو آپ نے بھی مجھے کہا تھا کہ لے لو, میں نے لے لیا وہ باہر سے. اس کے اندر میں نارمل اوبیسلی منرل واٹر یا ابلا ہوا پانی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے اندر بھی چلا جاتا ہے اسپیڈ سے, تو لوگ نلکے کا ڈال دیتے پھر بیمار پڑے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. اس میں ماؤتھ واش ڈال کے اس سے اپنا فلاس کرتی ہوں, پھر اس سے کلی کر کے پھینکتی ہوں. تو اس کو میں کمبائن کر لیتی ہوں. کیا یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے, کیونکہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ پیچھے تک وہی بیچارہ پہنچتا ہے, تو میں اس لیے اس میں ڈال کے نا وہ کر دیتی ہوں کہ صاف ہو جائے. صحیح کرتی ہیں, تبھی تو 2 سال سے آئی نہیں میرے پاس. یہ صحیح کر رہی ہیں آپ. ماؤتھ واش کے ساتھ آپ جب فلاس کریں گی ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس 6 مہینے پہلے آئی ہوں دانت صاف کرانے. اچھا تکلیف کے ساتھ نہیں, تکلیف کے ساتھ نہیں نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویری پرٹیکولر مائی ٹیتھ. نہ میں نے ویورز نہ ونیئرز لگائے ہیں, نہ میں نے وہ کوئی اس طرح کی چیز کی ہے. دیکھیں بہت سے لوگ میڈیا میں لگا رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ نے مجھے کیا کہا کہ بہن جب دانت ٹھیک ہے تو کیوں تم نے ونیئرز لگا کے اپنے دانتوں کو ڈیمیج کرنا ہے؟ وہ کریں جن کی روزی روٹی, جن کو رائٹ, جنہوں نے فنکاری کرنی ہے, جن کے ایکچولی دانت ایسے ہیں کہ وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. آپ اچھے پیشنٹس میں آتے جو کہ بات مانتی ہیں, آپ ان پیشنٹ کی لسٹ میں. جو نہیں مانتے سن جاتے ہیں, ہاں کر جاتے ہیں, گھر جا کے ان کی وہی روٹین ہے کہ اب کھا لیا, پرواہ کوئی نہیں ہے. اچھا ایز یور میسج سیکوینس بتا دیں کہ برشنگ یور ٹیتھ, فلاسنگ, پانی والا فلاسر بھی, وہ والا بھی, اور یہ جو ماؤتھ واش ہے, اس کا سیکوینس کیا ہونا چاہیے؟ میں واش روم میں گئی ہوں صبح اٹھ کے, اب میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس وقت اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے برش کر لیا تو صبح اٹھ کے برش کرنے کی ضرورت نہیں. آپ جائیں سادہ پانی سے آپ کلی کریں اور اس کے بعد ناشتہ کر لیں. ناشتہ کرنے کے فوراً بعد آپ برش کریں, چونکہ آپ نے اپنے کام پہ آنا ہے. اب اس میں اور لنچ میں پھر 5-6 گھنٹے اگر اس کے منہ دوران ناشتے کے ذرات رہیں گے تو پھر کام خراب کریں گے. تو بہتر ہے کہ برش کر کے آپ گھر سے نکلیں. اس کے علاوہ اپنے ساتھ آپ پانی کا کوئی انتظام رکھیں, فلاسک سے بوٹل, ہر تھوڑی دیر کے بعد 2 گھونٹ پی لے کریں تاکہ آپ کا منہ گیلا رہے, خشک نہ ہو. دوپہر کو کھانا کھائیں, ذرا آپ ٹوتھ برش یا ماؤتھ واش آپ بیگ میں لے کے نہیں پھر سکتے یا جیب میں لے کے نہیں پھر سکتے. جب لنچ کر لیں اس کے بعد ایک سپلیش والی اچھی سی کلی کریں, تسلی کر لیں کہ آپ کا منہ صاف ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ شام میں آپ نے چائے پینی, کافی پینی ہے, وہ ویسے منہ صاف ہو جاتا ہے, اس میں تو کرنے. رات کا پھر جو میرا ایمفیسس پچھلے 20 سال سے, میں 27 سال سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ رات کو جیسے عشاء کی نماز فرض ہے, آپ رات کا برش فرض کر کے سوئیں, آپ صبح اٹھ کے اتنے فریش اٹھیں گے. لیکن میں نے ماؤتھ واش کس وقت کرنا ہے اور پھر میں نے فلاس اسی وقت آ رہا. ماؤتھ واش آپ صرف رات کو کر لیں, وہ کافی ہے. ہر وقت آپ ماؤتھ واش کرنے سے آپ کا وہ ایک ڈیوٹی بڑھ جائے گی. رات کو 1 منٹ لگتا ہے برش کرنے پہ اور 1 منٹ لگتا ہے ماؤتھ واش کرنے پہ. 2 منٹ دیں اور اپنے دیکھیں آپ کے دانتوں کی لائف کتنی بڑھ جاتی ہے. اور فلاس کب کرنا ہے؟ فلاس آپ تب کریں جب آپ کوئی میٹ فائبرز کھا لیں یا آپ کوئی روٹی, نان. اچھا یہ نہیں کہ ہر روز لگے ہوئے ہیں, کر لیں تو بہتر ہے, لیکن اگر آپ ہفتے میں 3 دن بھی فلاس کر رہے ہیں تو کافی ہے. مور دین انف. بالکل ٹھیک ہے. اسٹرنگ فلاس جو ہوتی ہے جو انگلی پہ لپیٹتے ہیں, واٹر فلاس آپ جب چاہیں کر. واٹر فلاسر تو آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, گاڈ بلیس یو. لائیے اب ہمیں بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد ویورز ہم کلام سے ہی واپس آئیں گے. اینڈ ایز یو نو کیونکہ آج 3 محرم ہے تو اس کی مناسبت سے آج کی گفتگو بھی کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر
ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، دل تڑپ جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، میرے آقا کو اس بات کی ہے خبر کہ کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، میرے آقا کو اس بات کی ہے خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی، ہم بھی آقا
کے دربار تک جائیں گے ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. جزاک اللہ. بہت بہت خوب, بہت ہی خوبصورت, دل کو چھو جانے والی آواز میں آپ نے عبدالشکور شیرازی کو کلام پیش کرتے ہوئے سنا. بہت ہی بہترین اور بریلینٹ ثناءخواہ نعت صرف یہ بلکہ اپنے بیٹے کو بھی اس طرف لے کے آیا ہے ماشاءاللہ سے. انشاءاللہ جلد کسی دن پروگرام پہ ہم انہیں بھی بلائیں گے کیونکہ ہمارا فرض ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ان سب لوگوں کو انکریج کرنا جو صحیح راہ پہ چل رہے ہیں, اسپیشلی ہماری یہ جو ینگ جین زی جنریشن ہے ماشاءاللہ سے. اور آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گی شکور بھائی اب اس بات کی کہ آپ نے نہ صرف اس کام کو خود آگے لے کے چلے, آپ اپنے آگے بیٹے میں بھی یہ کام منتقل کریں. ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو. خیر, آج کا دن جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ محرم الحرام میں ہمیشہ ان ٹاپکس کو ٹچ کریں جہاں پہ ہمیں ایک دفعہ پھر ریمائنڈر ملے. ریمائنڈر اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو بھی باتیں ہم آج کریں گے یا اتنے سالوں سے اس پروگرام پہ کرتے آ رہے ہیں یہ نئی باتیں نہیں ہیں, ہم سب جانتے ہیں. ہم صرف چوز کرتے ہیں بھول جانا یا اگنور کرنا. اور اسی وجہ سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جن پریشانیوں سے ہم گزر رہے ہیں اور وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی کیونکہ ہم اپنے آپ سے جو سب سے اہم چیزیں ہیں ان سے دور ہو گئے ہیں, اور وہ ہے ہمارا اپنے رب سے ناطہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناطہ, اینڈ آف کورس ان کے اہل بیت سے جو ہمارا ایک تعلق ہے اور جس قسم کا تعلق ہمیں ان کے ساتھ بنانا چاہیے آج کی دنیا میں ہم نہیں بناتے. آئیے ملتے ہیں اپنے اساتذہ سے, ان بریلینٹ پرسنالٹیز سے جو نہ صرف ہمیں فیکٹس کی آگاہی دیتے ہیں بلکہ ہمیں بہتر انسان بننے کے طریقے بھی بتاتے ہیں. ملتے ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے, رناؤن اسلامک اسکالر. آپ ان کو سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, انٹرنیشنلی رناؤنڈ پرسنالٹی ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہے. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی, ایک اور ایسی پرسنالٹی جن کی اگر ہم فالوئنگ, فین کا ورڈ غلط لگتا ہے ایسے معاملے میں, لیکن اگر فین فالوئنگ کی بات کریں تو پوری دنیا میں ہے ماشاءاللہ. ان کو پوری دنیا میں لوگ سنتے بھی ہیں کیونکہ یہ بات ایسی کرتے ہیں کہ وہ بات کانوں سے پہلے دل میں اتر جاتی ہے. ہمارے ساتھ ہیں علامہ سید حسین نجفی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. آج کا ٹاپک بولتے ہوئے بھی زبان جو ہے وہ ذرا لڑکھڑا رہی ہے, سیرت مولا علی علیہ السلام اینڈ سیرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ آج کا آپ کا عنوان موضوع بہت ہی روح پرور, ایمان افروز, بصیرت آمیز ہے, اور یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں کہ جن کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنا, ان کا ذکر خیر کرنا, یہ خود میرے اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور بار بار ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے متعدد اسالیب کے ساتھ ان کا ذکر خیر کر کے ہمیں راہ دکھایا کہ آپ ان کے ساتھ وابستہ رہیں. آپ نے انٹرو میں بڑا پیارا لفظ بولا کہ یہ ریمائنڈر ہے کہ ہم چونکہ متبع ان کے ہونے کے, پیروکار ہونے کے پابند ہیں. اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جو تو تم بھی اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ شمار ہو گئے. سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہا, یہ کون ہستیاں ہیں
یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں. سیدنا علی مرزا کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے, انت منی وانا منکا, آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں. سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, یہ تو میرا حصہ ہے, یہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبہا فقد اغضبنی, جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا, فاطمہ کو غضب دیا, دکھ دیا, اس نے محمد کریم علیہ السلام کے دل کو دکھ دیا. یعنی اتنا آپ نے ان کے ساتھ اپنے خاص تعلق جو ہے اس کو زہر فرمایا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا. سید علی خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم, فرمایا کہ والذی نفسی بیدی, بلکہ فرمایا والذی فلق الحب وبرع النسم انہ لاحد الی النبی الامی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. مجھے خالق کائنات کی قسم ہے, مجھے نبی پاک نے یہ عہد دیا تھا کہ جو تیرے ساتھ محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. اندازہ لگائیں کہ ہم ان کے ساتھ وہ محبت کرنا ہمارے لیے کتنا لازمی ہے. تو ان کی سیرت مبارکہ کیا ہے؟ ان کی سیرت طیبہ عقیدہ توحید کے ساتھ وابستگی, للہیت, اخلاص, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت, الفت, عقیدت, جان اثاری, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بہت کچھ دیا تھا دنیاوی اعتبار سے, مگر انہوں نے فقر کو اختیار کیا اختیاری طور پر, اور ایسی میں سمجھتا ہوں سادگی کی زندگی بسر کر کے دکھائی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, لہن لگی ہوئی ہے, باری پہ پیش ہو کے کیا عرض کیا, ہاتھ کی ہتھیلیاں پیش کر کے کہا بابا گھر میں چکی چلا چلا کر میری ہتھیلیوں میں گٹھے پڑ چکی ہیں, میرے کندھے مشکیزہ پانی کا اٹھا اٹھا کر داغ داغ ہو چکے ہیں, گھر میں جھاڑو خود پھیرتی ہوں میرے کپڑے گرد و غبار سے اٹھ جاتے ہیں, ان کنیزوں میں سے, ان خادموں میں سے مجھے بھی کچھ عطا کر دیں. اور تو میرا یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی, اللہ اکبر, جن کے احترام میں وہ کھڑے ہو جاتے تھے, جن کے اس یقیناً عمل سے ہر باپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ بیٹی کی, احترام, عورت کی, اس کا تعظیم, احترام کیا ہے. جی ہاں, نہیں بس اب جواب سنیے گا ویورز, اللہ اکبر, روح کانپ جائے گی آپ نے آپ کی. کیا بات یاد دلا دی کہ نبی قام الیہا واجلس فی مجلسی وقبلہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر لا کر اپنی مسجد میں بٹھایا کرتے تھے, اور فرمایا تھا ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنتی نوجوانوں کی سردار. یہ عظمتیں ایک طرف, وہاں آقا فرما رہے اتق اللہ یا فاطمہ, میری بیٹی فاطمہ تقوی کا دامن تم نے تھامے رکھنا ہے, اپنے گھر کا جھاڑو تم نے خود اسی طرح استعمال کرنا ہے, آپ نے اسی طرح چکی چلانی ہے, آپ نے اسی طرح پانی بھر بھر کے لانا ہے, اور جب رات کو تھک کے لیٹو نا, میں تمہیں وہ چیز دے رہا ہوں, ہی خیر اللہ کی من الخادمی, جو تجھے کنیز اور خادمہ سے زیادہ اعلیٰ مل رہی. وہ کیا فرمایا کہ 34 بار پڑھا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر, 33 بار پڑھا کرو الحمدللہ الحمدللہ, 33 بار پڑھا کرو سبحان اللہ سبحان. کیا خوبصورت بات. آج ہر مسلمان ہر فرضی نماز کے بعد وہ ان تسبیحات کو پڑھتا ہے, سیدہ فاطمہ کو یاد کرتا ہے. ہم نے درود شریف میں بھی یہی پڑھا, ان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. تو یقیناً سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو زندگی ہے یہ خواتین اسلام کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے, اور سیدنا علی مرزا کی زندگی وہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے. لیکن یہاں پہ علامہ صاحب بات کو آگے بڑھاتی ہوں, اور پلیز اگر آپ بھی ڈاکٹر صاحب آپ اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہیں گے. ہم لوگوں کا پیار کرنے کا کیا انداز ہے اپنے اولاد کو, آپ یہ دیکھیے. ہم بے لوث پیار تو دیتے ہیں, لیکن تمیز, تربیت, تہذیب, بیسک چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی ترین بیٹی جن سے ان کو عشق تھا, وہ چاہتے تو وہ ان کو کنیز ایک لمحے میں دے سکتے تھے, کیا خوبصورت, لیکن اس وقت لمحہ تھا تربیت کا, صبر و برداشت کا, صبر و شکر کا. تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بھی, سیرت پہ تو بات کرنی ہے لیکن ان کی سیرت سے ہم نے بھی تو سیکھنا ہے. ہم سیرت کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل ایک پہ نہیں کرتے. اللہ اسی طرح سے نیازیں دیتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ وقت اور یہ ٹائم پیریڈز گزر جاتے ہیں تو دوسروں کے حق مارنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی تو چیز مجھے سب سے زیادہ بھیا تکلیف دیتی ہے علامہ صاحب. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق ایک حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے, کہ ایک صحابی نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ جناب مریم کے متعلق,
اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق، اور یہ آیت یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ خداوند متعال نے تجھے چن لیا ہے مریم، تجھے پاک قرار دیا، و طہرک، تجھے پاک قرار دیا اور تمام عالمین کی خواتین پر چن لیا۔ تو پھر وہ صحابی پوچھتا ہے امام صادق سے کہ جناب مریم کی منزلت بلند تر ہے یا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی؟ تو امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ جناب مریم اس زمانے کی خواتین کے لیے وہ سردار تھیں اور سب سے برتر تھیں، اما فاطمہ سید النساء اولین والآخرین، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اولین اور آخرین کی خواتین کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اسی لیے تو کہا بے گیا، شک۔ جیسے قبلہ نے تو کوزے میں بند کر دیا، اور یہ حدیث ہے جو مسلمات میں سے ہے، الفاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی پیغمبر کو احکام بھی ہیں، وہ مردوں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں، خواتین کے لیے نمونہ عملی کس نے بننا ہے؟ وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بنی، جو خواتین کے احکام، جو سارے معاملات ہیں کہ کس طریقے سے پردہ کرنا ہے، کس طریقے سے مرد کے ساتھ پیش آنا ہے۔ جب دربار میں بھی گئی ہیں تو ایسے گئیں کہ پہچانی نہ جائیں، یعنی خواتین اس طریقے سے اپنے آپ کو، کیسے انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنا ہے، کیسے والد کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طریقے سے یہ مختلف کردار ہیں ان کو نبھانا ہے۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ جو تبھی تو جب پیغمبر آتے تھے، جب جناب پیغمبر آتے تھے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اٹھ کھڑی ہوتی تھی، اور جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھے تو پیغمبر اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ بے شک۔ تو یہ جو اٹھ کھڑے ہونا ہے نا پیغمبر کا، یہ وہ اس مقام زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام ہے کہ یہ فاطمہ کے ذریعے سے وہ شریعت کی تکمیل ہے، وَإِلَّا اگر یہ نہ ہوتا تو ہر والد پر واجب ہو جاتا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان آداب میں سے یہ نہیں ہے کہ ہر والد اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑا ہو، لیکن جناب پیغمبر اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کی وجہ سے شریعت کی تکمیل ہے، فاطمہ ان احکام کے لیے عملی نمونہ ہے جو خواتین کے لیے ہے۔ بے شک۔ اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے، جیسے آپ نے فرمایا، قبلہ صاحب نے بھی فرمایا کہ ان سختیوں کو برداشت کیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صابرین کے لیے بشارت ہے، اور صابری اور صبر کیا ہے اور شدید، اسی لیے فرمایا کہ صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ بعد از وفات پیغمبر شدید ترین حالات کو سامنا کیا اور اس مقابلہ کیا ان حالات کا، اور پھر 90 دن بعد از وفات پیغمبر کے زندہ رہیں اور اس دنیا سے چلی گئیں، اور ان کا، اور یہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا تھیں کہ جن کا کف سوائے امیر المومنین کے کوئی نہیں ہو سکتا تھا، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے اور بھی رشتے آئے، لیکن فرمایا پیغمبر نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ کا کف سوائے علی کے کوئی نہیں ہے، اور یہی فاطمہ ہی تھیں کہ جو دو مقام دو نور حسن اور حسین قرار پائیں، جس سے نسل پیغمبر آگے کو بڑھی، جس سے سادات کی نسل آج تک موجود ہے۔ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک سے واپس آ کے پھر ہم کیسے ان عظیم ہستیوں کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات، ہم لوگ کوشش ہی کر سکتے ہیں ویورز، آخر انسان ہے، غلطیوں کے پتلے ہیں، لیکن یہ جو غلطیوں کے پتلے والا بہانہ ہم نے بنانا شروع کر دیا نا ہر غلط کام کرنے کا، مسئلہ وہاں پہ پڑ رہا ہے۔ نہ جانتے ہوئے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، انڈرسٹوڈ، لیکن بار بار غلط کام کرتے چلے جانا اور جانتے ہوئے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور پھر اپنی اگلی نسلوں کو بھی غلط گائیڈ کرنا، یہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ملک کے کیا، دنیا کے حالات آوے کے تاوے بدل گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بارش اس وقت ہو رہی ہے جس وقت تپتیب دھوپ ہونی چاہیے، موسموں کا کوئی سسٹم نہیں رہا۔ اس سے زیادہ بڑا انڈیکیٹر ہمیں کیا مل سکتا ہے ویورز کہ اپنی اصلاح کا وقت یہ ہے، ٹوڈے ناؤ۔ بریک کے بعد ہمارے ٹیچرز ہمیں گائیڈ کریں گے، جلدی سے کچن میں ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ جی شیف۔ جی ویورز، کباب پلاؤ ہم نے تیار کیا ہے اور آپ کو ایک نیاز کے لیے آپشن دی ہے، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور جوگن، تھینک یو سو مچ، میں آج کے لیے اسپیشل آپ کا تھینک یو کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس پاک محفل کا حصہ بنایا جہاں میرے مولا کائنات کا ذکر ہوا، بی بی پاک فاطمہ کا ذکر ہوا۔ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ۔ تھینک یو فار بینگ اے پارٹ آف آر پی ٹی وی کی فیملی۔ ہم چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے، ویورز آپ ہمارے ساتھ۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वो मरहला आ गया है जहाँ पे हमें गाइडेंस मिलेगी। देखें, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की, मौला अली की, इनकी तरबियत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब हमें कौन गाइड करता है? हमारे स्कॉलर्स, हमारे वो रिलीजियस लीडर्स जिन्होंने बहुत रिसर्च की है, जिन्होंने हर चीज़ को बहुत बारीकी से एनालाइज किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ गुड पर्सन बनने के लिए इसका आप सपोर्ट लेते हैं और रैंडम मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें सुन रहे होते हैं, तो सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे लिए अहले बैत है। हम उनसे सीखेंगे तो ज़िंदगी और आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। बिलाशुबा आपने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। देखें, हमें सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का जो किरदार बहसीयत बेटी अभी हमने बयान किया, अल्लामा साहब ने, मैंने भी, कि बाप के साथ आपका क्या अंदाज़ था, और उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुत्तहरात जो उनकी माएँ थीं, उनके साथ जो आपका बर्ताव था अखलाक वाला, मोहब्बत वाला, वो कैसा था। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि मा रअयतु अहदन अशबहा समतन व हदियन व दल्लन बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन फ़ातिमा। मैं नबी पाक सल्लम के साथ सबसे ज़्यादा मुशहबत रखने वाला अगर किसी को देखा है चाल डाल में, अंदाज़ गुफ्तगू में, मुस्कराने में, मामलात में, उठने बैठने में, तो हज़रत फ़ातिमा को देखा है। आपसे बढ़कर नबी पाक के साथ मुशाबत किसी की, आप जो बार बार फरमा रही, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि नबी पाक सल्लम ख़वातीन के लिए उस अंदाज से, जो ख़वातीन को बाद ज़रूरतें थी, तो हज़रत फ़ातिमा को अल्लाह पाक ने उस अंदाज से नबी पाक की मुशाबत अता कर दी कि उससे ख़वातीन आपसे सीखा। और उसके साथ साथ बैसियत माँ, आप अंदाज़ा लगाएं, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का व काना इंदा रब्बी मर्ज़िया। इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह को बड़े प्यारे थे, अल्लाह के रसूल थे, लेकिन फरमाया वजूहात ये भी थी कि आप अपनी औलाद को नमाज की तलकीन फरमाया करते थे। सईदा फातिमा ज़हरा का बैसियत माँ किरदार वो कैसे रोशन की तरह हमारे सामने वाज़ेह है कि आप अपने बेटों को तैयार करके भेज रही हैं कि नाना जान खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर, और जाओ जाके खुतबा सुनकर आओ, उनके साथ नमाज पढ़ कर आओ। अलैहिमा कमीसान यहमरान यमशियान व यसरान, वो गुलाबी रंग के खूबसूरत कुर्ते लंबे लंबे हसनैन करीमैन ने पहने हुए हैं, आए प्यारे प्यारे वो मासूम से कदम थे। वो मस्जिद नबवी के नंगे फ़र्श पर तपती धूप का टाइम था, दोपहर का वक़्त था, जब लगे ना तो पाँव में बड़ी तकलीफ़ हुई तो नीचे गिर पड़े, उठना चाहा तो फिर गिर पड़े। मेरे आका ने खुतबा छोड़ा, मशहूर हदीस है, और मुझे वहाँ पर ना अली माँ कमीज़ान हमारा ने, वो मुझे नबी पाक की हदीस पाक भी याद आती है, अल्लामा इकबाल भी याद आ रहे हैं। नबी पाक फरमाया था हुमा रईहाना ता या मिनत दुनिया, ये हसन हुसैन तो मेरे फूल हैं। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं, जामिया तिरमिज़ी में इजाफा है। वो फरमाते हैं कि काना यशुम्मु हुमा व यज़ुम्मु हुमा, नबी पाक इनकी खुशबू सूंघा करते थे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं एक भी पत्ती अगर कम हो तो वो गुल गुल ही नहीं, जो ख़ज़ा नदीदा हो बुलबुल वो बुलबुल ही नहीं। और साथ ये भी फरमाते, कहते हैं कि अगर एक पत्ती कम हो जाए ना तो फूल वो नाक़िस हो जाता है। मेरी नाज के तबा ये कहती है, ये नबी पाक ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। और नबी ज़ुबान नबूवत से फरमा रहे हैं जिनको मेरे नबूवत के फूल हैं, तो मालूम हुआ कि वहाँ इंसानी खूबियों की सारी पत्तियाँ मौजूद थी, सारी अजमतें वहाँ मौजूद थी, तभी मेरे आका ने फरमाया। और यहाँ भी एक बात कह दूँ, मुहर्रम का महीना है, अल्लाह को जज़ाए खैर दे, आपके इदारे को अजर दे कि आपने ये बज़म सजाई उनका ज़िक्र खैर करने के लिए। वगरना अल्लामा इकबाल फरमाते हैं हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में हो ना हो तो तुम भी ना हो। अगर हसनैन करीमैन का हमने जिक्र नहीं करना, सईदा फातिमा का हमने जिक्र नहीं करना, हैदर मुर्ज़ा का जिक्र नहीं करना, नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं करना, तो फिर हमारा ईमान, उसके दावे कहाँ दरे के दरे रह गए। तो आपने हमें ये सबक दे दिया वालिदैन को, अपनी औलाद को मस्जिद के साथ, अल्लाह के घरों के साथ वाबस्ता करो, नमाज ज़िक्र इलाही के साथ वाबस्ता करो। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा नमूना है। बिल्कुल। और तो हज़रत अली और मुर्ज़ा करम के जो आपका अंदाज़ था, अल्लाह अकबर, आप अंदाज़ा लगाएं कि नहीं पाए घर तशरीफ़ लाए,
تو فرمایا کہ کزن کدھر ہے؟ حالانکہ کزن نبی پاک کے تھے لیکن رشتے میں نبی پاک نے ہمیں ایک سبق دیا. تو کہا وہ مسجد میں گئے, جا کے دیکھا تو ننگی زمین پہ لیٹے ہوئے, اور جو چادر تھی نا اوپر لی ہوئی قمیض کی طور پہ وہ بھی نیچے اتری ہوئی تھی. تو وہاں سے مٹی لگ گئی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ. حضرت علی مرزا کی بات کر رہا ہوں. میرے آقا قریب آ کے محبت شفقت سے بیٹھ گئے, نبوت کے دستے مبارک سے مٹی کو صاف کر رہے تھے, اور صاف پیار سے فرما رہے تھے کم یا ابا تراب, کم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھ جائیے اٹھ جائیے. حضرت علی المرزا فرماتے ہیں مجھے سب سے پیارا اپنا نام, اپنی سب سے پیاری کنیت جو محسوس ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے جو ابو تراب, جو مشت نبوی کے اندر بیٹھ کر زبان اطہر زبان نبوت سے میرے آقا نے مجھے عطا کی تھی. تو یقیناً وہاں آپ کی جو میں سمجھتا ہوں سادگی, اس کا اللہ نے اصل میں اظہار کروایا ہمارے لیے نمونہ بنانے کے لیے. آج ہم حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے. نہیں علامہ صاحب, میں ایکچولی آپ نے ہی ایک واقعہ شیئر کیا تھا, آپ کو یاد آ جائے گا, میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی. جب ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ ابھی انسان کا جنازہ اٹھتا بھی نہیں ہے, لوگ اس کی غیبت کرنی شروع ہو جاتے اللہ ہیں. اکبر. اور کچھ ایسی ہستیاں ہیں جیسے کہ مولا علی. آپ کو یاد ہے آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام پہ ایک دفعہ واقعہ شیئر کیا تھا کہ مولا کی شہادت کے بعد ایک بزرگ آدمی رو رہے تھے. آپ کو یاد ہے وہ واقعہ؟ سر آپ شیئر کریں گے پلیز ہمارے ویورز کے ساتھ. میں اس طرح سے نہیں کر سکتی, جہاں پہ آئی تھنک امام حسن یا امام حسین آئے تھے اور انہوں نے ان کو کھلایا تھا, نابینا آدمی تھا, تو انہوں نے ان کو, وہ رو رہے تھے زاروں قطار. تو جب ان سے پوچھا کہ بھائی آپ رو کیوں, کہ بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ایک شخص ہر روز آتا تھا, کھانا کھلاتے تھے اپنے ہاتھ سے, میرے بال بناتا تھا, مجھے ہاتھ کھانا کھلاتا تھا, میری بڑی خدمت کرتا تھا, مجھے اس کا نام نہیں پتا, لیکن وہ اس دفعہ نہیں آیا, اس دفعہ نہیں آیا, اس دفعہ نہیں آیا. تو انہوں نے فرمایا, پھر امام حسن مجتبی نے فرمایا وہ میرے والد گرامی تھے کہ جو آ کے روزانہ رات کو تمہیں آ کے کھانا کھلاتے تھے, تمہاری خدمت کرتے تھے, وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. امیر اور ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں کہ لیڈر اگر کوئی اتنا سا بھی کام کرتا ہے تو سب کو جب تک پتہ نہیں چلتا, جب تک سوشل میڈیا پہ عام نہیں ہوتا, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کس کی امت ہیں. امیر المومنین سے ایک واقعہ نہج البلاغہ میں اور ہے کہ ایک شخص وہ باوجود ہی کہ پیسے تھے اس کے پاس, تو وہ جا کے نا پہاڑوں میں اور وہ اس طرح سے زندگی گزارنا شروع ہو گیا. تو امیر المومنین جب گئے صفین کی جنگ کے لیے جا رہے تھے تو اس کے بھائی سے ملاقات ہوئی, کہا کہ تمہارا بھائی کدھر ہے؟ کہتے وہ تو دنیا کو تیاگ کے جا کر پہاڑوں میں زندگی گزار رہا ہے. تو کہ اس کو بلاؤ, اس کو بلا کر کہ جی آپ بھی تو ایسے زندگی گزارتے ہیں. امیر المومنین کو کہتا ہے کہ آپ بھی تو ایسے زندگی گزارتے ہیں, اگر میں ایسے گزار لیتا تو فرق کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے اسے کہا کہ تم ہماری جیسی زندگی نہیں گزار سکتے. میرا جو کام ہے نا کہ میں پورے مسلمین کے اوپر جو ہے نا, میں خلیفہ ہوں پیغمبر کا, اور سارے کے اوپر حکومت ہے جو میں کر رہا ہوں. تو میری زندگی ایک عام شخص کے مطابق ہونی چاہیے کہ جو اس امت کا عام ترین شخص ہے, تاکہ جب وہ میرے پاس آئے اور میرے ساتھ, دنیا میں کہتے ہیں نو پروٹوکول. ہاں جی بالکل بالکل اس طرح سے ہونی چاہیے تاکہ جب میرے پاس آئے تو اس کو دل میں روب اور دبدبہ نہ ہو کہ میرے سے کوئی بات چیزیں نہ کر سکے. اللہ نے تجھے دیا ہے, تمہاری تو وہ نہیں صورتحال, تم اپنے رزق سے استفادہ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. بہرحال یہ جیسے حدیث ہے مسلمات میں سے ہے, ساری امت کو پتہ ہے, اور متواتر حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جائیں. دو گراں قدر چیزیں امت میں یہی ہیں, ایک ہے قرآن اور دوسرے اہل بیت پیغمبر ہیں. جب تک ان سے تمسک رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اگر امت چاہتی ہے کہ گمراہی سے دور ہو جائے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیوں دور ہو گئے ہیں, کیونکہ ہمارا حب, جو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہے وہ ہی نہیں سکتا کہ وہ اہل بیت سے نہ کرے. بالکل کیونکہ انہوں نے خود اون کی ہے, جیسے کہ آپ نے بھی وضاحت کی اور آپ نے بھی وضاحت کی. بالکل. سو یہ جو لوگ کبھی کبھی فرقوں کا بھی ایشو بنا دیتے نا, اس میں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اور یہ تو حدیث نبی پاک کا حکم ہے. میں علامہ صاحب کی اجازت سے عرض کرتا ہوں, جی آپ بیان کر لیں. میرے خیال میں یہ حدیث ایک اور چیز بھی جو ضمناً بیان کرتی ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں, یعنی یہ دو چیزوں کا درمیان میں ہونا امت میں ضروری ہے. ایک قرآن کا جو ہے اور ایک اہل بیت پیغمبر کا جو ہیں. اہل بیت پیغمبر موجود ہیں امت کے درمیان, اگر ان سے تمسک
امت کا رہے گا ہر، اور یہ تا قیامت ہونا چاہیے. آپ کا ایمان کمپلیٹ ہو اور نہیں یہ سکتا. جس طرح قرآن معصوم ہے اور معصوم عن الخطا، اس اہل بیت بھی وہ معصوم عن الخطا ہونے چاہیے، کیونکہ کسی گناہگار کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی، اس معصوم کی اطاعت واجب ہے. تو یہ دونوں کا درمیان میں امت میں ہونا ضروری ہے. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق جب آپ کہہ رہے تھے اور قبلہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو ان میں سے ایک واقعہ عجیب کہ ہر روز حسن اور حسین چھوٹے تھے تو آمادہ کر کے پیغمبر کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے. تو امیر المومنین آتے تھے گھر میں تو دیکھتے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ وہ جو ممبر پہ باتیں ہو رہی ہوتی تھی وہ ساری بتاتی تھی، آج یہ بھی میرے والد نے کہا، یہ بھی تو امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ تمہیں کون بتاتا ہے؟ تو پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ جو آپ کے فرزند حسن ہیں یہ جاتے ہیں اور پھر یہ ممبر کے پاس بیٹھتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ آ کے مجھے بتاتے ہیں، میں وہی باتیں بتا رہی ہوں. لیکن علامہ صاحب یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں اس سٹیج سے پتا ہے کہ بچہ ایک سپنج کی طرح ہوتا ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کے سامنے غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں سے جھوٹ بلواتے ہیں. ہم گھر کے اندر ہوتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا پتہ ہے کہ ایک بندے کا فون آ رہا ہے باہر کھڑے ہوئے، شاید کسی مجبوری میں دروازے سے اپنی ہی اولاد سے جھوٹ بلوا کے اس کے گلے بھی ذمے جھوٹ ڈال کے اس کی روح پہ اس کو بھیج دیتے ہیں. وہ قرض خواہ آتا ہے، قرض کرنے کے بچے کو جھوٹ بلوا کے باہر بھیجنا ہے کہ یہ تم جا کے تو گھر میں موجود نہیں ہے. اور یہ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے محبت اور بغض کرنے کے مقامات تبدیل ہو گئے. ہم نے کن سے محبت کرنی ہے، کن سے دوری اختیار کرنی ہے، وہ تبدیل ہو گیا. اب اسی واقعے کے اختتام کے اندر حدیث کیا ہے کہ ایک امیر المومنین نے کہا اچھا حسن بھی یہ ساری باتیں بتاتا ہے کہ ہاں. تو پھر چھپ کے کھڑے ہو گئے کہ اب حسن آئیں گے تو بتائیں گے. تو اب جب امام حسن مجتبیٰ آئے اپنی والدہ کو مطلب بیان کرنا شروع کیا تو زبان لڑکھڑانے لگی. تو پھر والدہ کو کہتے ہیں قل لسانی و قل لسانی لعل سیدا یرعانی، کہ میرے الفاظ کم ہو گئے، میری زبان لڑکھڑانے لگی، لگتا ہے میرے سید و سردار میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اپنے والد کے سامنے انتہائی احترام. لیکن علامہ صاحب یہی تو بات ہے، دوستی اور پیار بہت اچھی چیز ہے، لیکن احترام ایک نظر کی شرم بہت ضروری ہے جو ختم ہو گئی ہے. یہ چیز ہمارے تربیت میں اس کا بڑا میں سمجھتا رول ہوتا ہے. لحاظ کا ہونا. ہماری غلطی ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں میری غلطی ہے ایز اے مدر، ہماری غلطی ہے ایز فادرز اینڈ مدرز. ہم کسی پہ نہیں ڈال سکتے. ہمیں قرآن پاک بھی ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے، انہوں نے ہمیں اہل بیت کا بھی بتا دیا، سب کچھ ہمیں کلیئر کر دیا. یہ بڑا مہم ہے کہ آپ انسان. ایک اور واقعہ ہے، میں وقت زیادہ نہ لے رہا ہوں، تو ایک اور واقعہ کہ دو شخص آتے ہیں باپ اور بیٹا. امیر المومنین کیا کرتے ہیں، باپ کے ہاتھ پاؤں خود دھلاتے اور بیٹے کو کمبر کو کہتے ہیں کہ تم دھلاؤ. تو وہ جو باپ ہے وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ تو خلیفہ ہیں، آپ کیوں میرے ہاتھ دھلا رہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں باپ اور بیٹے کے درمیان ایک محفل میں فرق کرنا ضروری نہ ہوتا تو تیرے بیٹے کے بھی ہاتھ میں دھلاتا کہ وہ میرا مہمان ہے. سبحان اللہ. یہ تربیت ہے، یہ اہل بیت سے ہمیں ملنی ہے اور اہل بیت پیغمبر نے ہمیں بتانا ہے. مجھے یہاں پر مجھے یہاں حضرت امام حسن کی ایک ذہانت کی بات جو یاد کروائی، وہ یاد آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا تشریف لے گئے، آپ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو صحابہ نے ایک دن عرض کیا کہ نانا جان کے دور کی کوئی باتیں آپ کو یاد ہیں؟ تو کائنات میں سب سے ذہین ترین تو یہی ہستیاں تھیں نا بچپن میں. تو انہوں نے بیان فرمایا کہ مجھے بہت سی چیزیں یاد ہیں، ان میں سے ایک دعائے کنوز پڑھ کے سنائی کہ یہ مجھے نانا جان نے یاد کروائی تھی. اور ایک یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نانا جان کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا تھا. یہ روایت کئی انداز سے بیان ہوئی ہے. تو وہاں کھجوروں سے بھرے مٹکے سے، تو میں نے 2 کھجوریں اٹھا کے منہ میں ڈال لی. میرے آقا نے مجھے روک کر فرمایا کخ کخ انہا صدقہ انا من اوساخ الناس انا لا تحل لمحمد ولا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے میرے بیٹے نکالو، یہ کھجوریں صدقے کی ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں ڈال کے نکال کر ساتھ یہ فرمایا کہ یہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حلال نہیں ہے. یہاں میں کیا محسوس ہوا کہ بچپن میں ہی بچوں کو حلال و حرام کی تربیت دی جا رہی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ کھانا، یہ حرام ہے، یہ ہم نے قریب بھی نہیں جانا. تو یہ ہمیں تربیت اپنے بچوں کی وہاں سے ملتی. اور جب ہم اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کریں گے، بہت افسوس کے ساتھ ویورز آج کہنا پڑ رہا ہے کہ تربیت کی ہمیں ضرورت ہے،
ہم اپنی تربیت پہلے ذرا صحیح کر لیں, سیدھی کر لیں, اس کے بعد اپنے بچوں کی بھی تربیت صحیح کریں, تو 90% ہمارے مسائل ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. آدھے سے زیادہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ غلط چیزوں پہ لڑ رہے ہیں, اچھی چیز کو روک رہے ہیں, بری چیز کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. پھر مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, ہزار اور مسائل آتے ہیں. دیکھیے ویورز, ابھی بھی وقت ہے, ان لوگوں کو اپنی گائیڈنس بنائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا گائیڈ بنا کے بھیجا ہے. آئیے آج کا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں کلام کے ساتھ. جی میرے پیارے بھائی. تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی, تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی, زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی, حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ, حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ, ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی, ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی, کہاں عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے, کہاں عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے, سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی, سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی, کہاں شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو, کہاں شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو, کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں